समझ भाई, नहीं भरेंगे ना, कहाँ भरा जाएगा, वहीं भरा जाएगा भाई। वो तो दूर की बात हो गई, चालान हमारा दिल्ली में कटा, क्या हम यूपी में भर देंगे बदायूं में? भर देगा कोई? नहीं भरेगा ना, हमें वहीं करना पड़ेगा, तो इसको वहाँ करेंगे। अब जैसे कि जिस किसी को पता ही नहीं कि मेरे कितने बाल आ गए, तो अब उस पर दम लाजिम होगा, उस पर अब दम लाजिम होगा, ना कि ऐसा है कि बस भाई तो 3 बाल आए दम हो गया, हड़कम मच जाता है पूरे। 12 के ऊपर पे दम है। हाँ 12 के ऊपर दम है, 12 तक दम नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा। अब ऐसे ही हाँ जी जी 12 बाल। ऐसे ही मिसाल तौर पे किसी इस्लामी भाई ने धोखे से टोपी ओढ़ ली एहराम की हालत में, ओढ़ी 2 4 5 10 मिनट ओढ़ के हटा दी, दम नहीं है, हम आफत कर देते हैं आपस में, अरे भाई इन्होंने टोपी ओढ़ ली, दम हो गया दम हो गया। अरे नहीं यार, दम नहीं है, सदका फित्र है। कब तक रहेगा ये सदका फित्र? 3 पहर के अंदर अंदर है ना, 3 पहर होता है अप्रोक्स 12 घंटे, इसके अंदर अंदर उसने उतार दिया ना, तो सदका फित्र ही रहेगा। समझ रहे? चाहे आपने 10 मिनट ओढ़ा या आपने यानी कि 12 घंटे से नीचे। हाँ पूरा तवा उम्रा करने से पहले आपने उतार दिया है तब बचेंगे, और पूरा उम्रा कर लिया है तो अब तो पूरा कंप्लीट कर दिया ना, अब तो अब दम बनेगा। यानी आपने टोपी धोखे से ओढ़ ली या जान के ओढ़ ली, इससे मुराद नहीं है कि अभी जहन में आया कि अभी धोखे से तो ओढ़ी है। काम हम धोखे से करें या जान करके, ये आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एहराम की पाबंदियों में, एहराम की ही बात चल रही है ना, क्योंकि अभी एहराम का पहला ही स्टेप चल रहा है हमारा। तो ये पाबंदियां मैं इसलिए खुल करके आपको बता रहा हूँ ताकि हमें इससे आसानियाँ रहें, है ना। अब क्या कि जैसे बाज़ औक़ात हम एहराम की हालत में होते हैं और चल भी रहे होते हैं, तो कोई इस्लामी भाई जब इसको चादर को समेटते हैं तो उनके सर पे लगती है, किसी के चेहरे पे लगती है, तो ये भी आपके ही उसमें आएगा खाते में, क्योंकि हमने अपने आप को कैसे बचाना है हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तरबियत की जाती है कि इस्लामी भाई अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। भाई जब हम चादर अपनी अच्छे से डालेंगे तो मैं भी महफूज हूँ, मेरे साथ वाला इस्लामी भाई भी महफूज है, या जिस हम जहाँ पर हैं वो भी महफूज है। धूप से बचने के लिए ओढ़ लेते हैं, मर्द भी ओढ़ लेते हैं। नहीं, धूप से बचने के लिए कुछ नहीं ओढ़ना है। धूप से बचने के लिए आप छाता लगा सकते हैं जो कि सर से ना टकराए, तो मौसम सही हो, ठीक है। मौसम सर्द हो या गर्मी वाला हो या बरसात वाला हो, सिर्फ हम अपने सर को खुला रखेंगे, उसमें छाते लगाने की हमें इजाज़त है। इस्लाम में सारा कुछ ओढ़ सकती है, वो अपना कंबल भी ओढ़ सकती है, अपना चादर भी ओढ़ सकती है मोटी सी, कोई मसला नहीं है उसके लिए। मर्द हजरात के लिए खुला यही रहेगा, बस 2 ही चादर रहेंगी उसकी। अब वो चादर चाहिए वाली तो याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक। अब ये काम जैसे कंप्लीट हुआ हमारा, हमने उम्रा की नियत की, तो उम्रा की नियत भी देखिए, ऐसा नहीं कि हम अरबी में ही करेंगे। उम्रा की नियत ज़रूरी नहीं है कि अरबी में ही करेंगे, जिस तरह हम नमाज में नियत करते हैं उस तरह उम्रा की नियत कर लें। नमाज में किस तरह नियत करते हैं? अरबी में तो नहीं करते ना। कैसे करते हैं? नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज है, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वक्त फजर का, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इसी तरह करते हैं ना, यानी अपनी लैंग्वेज में हम करते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी लैंग्वेज में उम्रा की नियत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है ना। जैसे भी आप, यानी कि हमने यूँ अगर बात करें, दिल के इरादे का नाम ही नियत है, लेकिन ज़बान से कहना अफजल है, ज़बान से कहना अफजल है। तो ज़बान से कैसे कहें? इसी तरह जैसे मैंने अभी बोला कि अल्लाह करीम मैं उम्रा करने का इरादा करता हूँ, मैंने एहराम बांध लिया है, तो इसको आसान फरमा और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा, हो गया नियत। कोई इसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि अरबी में करेंगे या ये। देखिए अल्लाह करीम को पूरी दुनिया में जितनी लैंग्वेज चल रही हैं वो सब आती है, हमें ही तो नहीं आती। रब्बे करीम सारी लैंग्वेज से वाकिफ़ है। हम जिस लैंग्वेज में भी करेंगे ना, वो समझ लेगा कि इसने इस नियत ये नियत की है। वो तो हम बोलना तो दूर की बात, जो हम नियत करते हैं ना, और जो नियत करने वाले वो भी वो जानता है।
सोचने से पहले ही रब्बे कदीर समझ रहे नहीं, यानी कि हम जब बाद में जो करेंगे ना, कब करेंगे वो भी जानता कि मेरा बंदा वो करेगा। तो असल नियत जो ना इरादे का नाम है, ज़बान से कहना अफजल है। जैसे हम नियत कर लेते हैं तो नियत के तुरंत बाद लब्बैक पढ़ना लाजमी होता है। एक बार लब्बैक पढ़ना लाजमी है, 3 बार पढ़ना अफजल है। तो उम्मीद करता हूँ सबने लब्बैक याद कर लिया होगा। आइए एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए, क्योंकि देखिए लब्बैक मैंने शुरू में भी स्टार्ट में अर्ज़ किया कि लब्बैक हाजी साहब का और उम्रा करने वाले का सबसे अफजल वजीफ़ा है। आइए जिस तरह मैं पढ़ूँ आप भी पढ़िएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये लब्बैक हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इसको एक बार पढ़ना लाजमी है, 3 बार पढ़ना अफजल है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर काम को 3 बार करने की कोशिश करें जहाँ 3 बार का हुक्म है। लब्बैक पढ़ते ही दुआ करना सुन्नत है, दुआ करना सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है हम दुआ ज़रूर करेंगे। दुआ में क्या मांगे? दुआ में जो आप चाहते वो मांगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, है नहीं, अपने महल्ले वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे। और जिनके ज़रिए से हम उम्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी मांगे, उनकी फैमिली के लिए भी मांगे, जो हमें सिखा रहा है उनके लिए भी मांग लें, ठीक है ना। यानी कि जो दुआ मांगते हैं ना, जिस तरह हम उस तरह हम दुआ मांग लें, ठीक है। आमीन कहें। अब हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा, तो हमारा दूसरा काम स्टार्ट होगा। और नियत इंडिया से करनी है, वहाँ जा करनी है? नियत देखिए, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा जाती है, जद्दा जाएगी, तो आपकी फ़्लाइट जद्दा जाएगी तो आपको एहराम एयरपोर्ट पे बांध लेना है और नियत फ़्लाइट के अंदर जाके करनी है। जब फ़्लाइट उड़ना शुरू होगी, जब फ़्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद हमने नियत करनी है। यूँ अगर एयरपोर्ट पे भी नियत कर ली ना तो पाबंदी लागू हो जाएंगी। और हम क्या कि जैसे मान लो किसी ने गले में हार डाला, है नहीं, कोई आशिक रसूल आया उसने खुशबू लगा दी, उसे क्या पता, सबको पता नहीं ना कि अब ये एहराम में बेचारा इसकी पाबंदियाँ हैं, उसने खुशबू लगा दी, तो ये ज़ोर मुस्का नहीं है, आपका हो गया। तो इसलिए हमने सिर्फ एहराम बांध लेना है, लपेट लेंगे इसको, है ना। नियत नहीं करेंगे। जद्दा शरीफ जाते हैं तो हमने नियत कब करनी है? जब हमारी फ़्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगी। जी जगह होती बांधने की। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब फ्लाइट में जाके नियत करें, ठीक है। अब हमने एहराम बांध लिया और हमारे मतलब किसी ने हाथ या कुछ वगैरह लगा दिया और फ्लाइट में बैठ गए, तो क्या फिर वहाँ पे गुस्ल करना तो नहीं होगा ना? नहीं, फ़्लाइट में देखिए खुशबू पहले से होता नहीं, वो इनके कपड़े एहराम है ना। सही जी 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 नहीं, जैसे बुर्का ओढ़ होते हैं। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इनका सवाल ये है कि हमने नियत नहीं की है, नियत नहीं की है, किसी ने खुशबू लगा दी या हार वगैरह डाल दिया, कोई हरज नहीं है, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं की है, ठीक है। हाँ, नियत करने से पहले आप अपने जिस्म पर भी खुशबू लगा सकते हैं, है नहीं, हनफी के अकॉर्डिंग, दूसरे इमाम के अकॉर्डिंग नहीं है। हम यहाँ अगर सभी हनफी होंगे, मुझे लगता है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को जो फॉलो करते हैं उनको हनफी कहा जाता है। हनफियों के अकॉर्डिंग अपने हम जिस्म पे भी खुशबू लगा सकते हैं नियत से पहले, अपनी इस चादर पे भी खुशबू लगा सकते हैं एहराम की नियत से पहले। नियत कर ली तो ना जिस्म पे लगा सकते ना इस पे लगा सकते हैं। नियत से पहले हम अपने जिस्म पे और चादर पे दोनों पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें खुशबू आती रहे या ना आए, इसे छुड़ाने की हाजत नहीं है, ठीक है। यानी समझ गया ना मेरी बात को, कि अब हम जैसे मान लो जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आया कोई आशिक रसूल, उसने खुशबू लगा दी। अरे खुशबू लगाना तो सुन्नत है हमारे आका की, इत्र लगाना सुन्नत है, लगा दी उसने, कोई मसला नहीं, क्योंकि नियत नहीं। अगर आपने नियत कर ली है और अब खुशबू लगा दी आपकी, तो अब दम वाजिब होगा, अब नहीं बचेंगे।
نیت کر لی اور اب لگائی اس نے تو اب نہیں بچے گی. اب ہاں اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے. مثال طور پہ کوئی عاشق آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ لیا اور ایک انگلی پہ لگائی ہے خوشبو, صرف ایک انگلی پہ لگائی ہے, تو اب دم نہیں ہے, ابھی دم نہیں ہے. ہاں آپ نے اس انگلی کو یوں کر لیا اور یہ وہ پوری ہتھیلی میں پھیل گیا, اب دم لازم ہوگا. اگر یہ انگلی پہ لگا تو ابھی دم نہیں ہے, یہ صدقہ فطر ہوگا. اور اس کو آپ نے دھو لیا, صاف کرنے سے نہیں جائے گا, اس کو آپ نے دھو لیا اور خوشبو اب اس کی چلی گئی, کوئی حرج نہیں, صدقہ فطر سے کام چل جائے گا. اور یہ یعنی اگر بات کریں, جیسے میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی عضو ہے اس کا 1/4 سے زیادہ اگر ہمارا خوشبو پھیلتی ہے تو دم لازم ہوگا, اور اس سے کم رہتی ہے تو دم لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں نیت کب کرنا ہے؟ جب ہماری فلائٹ اڑنا شروع ہو جائے تب ہم نیت. دیکھیے یہ تو سعودی ایئر لائن میں تو الحمدللہ پورا نظام ہے اس طرح کا, لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل, کیونکہ کئی ساری ایئر لائن لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو سب کی ساتھ میں چلنا ہے نا. اب کیا کہ سعودی ایئر لائنس میں اعلان بھی ہوتا ہے, اور ٹور آپریٹر جو ساتھ میں جاتے ہیں, جو یہ دے رہے ہیں ایسی فیسلٹی جس کے ٹور آپریٹر کا گائیڈ ساتھ میں جاتا ہے, تو ان کا گائیڈ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ابھی نیت کر لیں, ساودھان ہے نہیں, الرٹ ہو جائے اور بھائی سب نیت کر لیں. اور اب نیت کرتے ہی پابندیاں لاگو ہو گئیں, اور نیت کراتا بھی ہے بندہ. سعودی ایئر لائن میں تو کئی ایئر لائنس میں الحمدللہ آپ کو دیکھ ملیں گے, دعوت اسلامی والے مائک پہ پہنچ جاتے, ادھر پوری مائک سے نیت کراتے ہیں وہیں سے آپریٹر کے پاس پہنچ کر کے, ہے نا. یہ سب جگہ الاؤڈ نہیں ہے ایسا, ہے نہیں, کیونکہ جہاں الاؤڈ ہے وہاں الاؤڈ ہے. باقی ہم اپنے جو ہمارے ساتھ جو گائیڈر جا رہا ہے نہیں, ان کو وہ ہمیں بولیں گے تو ہمیں نیت کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی آپ نے نیت کی تو لبیک پڑھنا ہے. لبیک مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے, جتنی اس میں طاقت ہے بلند آواز سے پڑھے. اسلام بہن اتنا آواز کرنا کہ اس کے اپنے خود کے کان سنیں, بس اس کی آواز دوسرا نہ سنیں, اس کے اپنے کان سنیں, بس یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1 بار یا 3 بار. ٹھیک, اب جیسے ہی ہمارا فلائٹ جدہ شریف لینڈ ہو جائے گی, وہاں سے یا تو آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو میٹرو سے لے کے جائے گا یا بس سے. ٹھیک ہے, اب دونوں فیسلٹیز ہیں, اب وہ جس سے بھی لے کے جائے گا. اب جیسے ہی آپ مکہ شریف پہنچیں گے, ہوٹل پہ اپنا سامان رکھیں گے, لگتا ہے کہ ابھی یار باڈی تھوڑا سا تھک گئی ہے, تو آپ آرام کر سکتے ہیں. آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سونے میں مرد حضرات اپنے چہرے کو اس سے کمبل یا اس سے نہیں ڈھکیں گے, کیونکہ کمبل پہ ڈھکیں گے تو چہرہ ڈھک جائے. ہاں یہاں تک چادر اوڑھی جا سکتی ہے یا کمبل, اسلام بھائی اور اسلام بہن دونوں یہاں تک اوڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کاندھوں تک, صحیح, پیر ڈھک جائیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جہاز میں ہم احرام باندھیں گے تو ہوٹل تک اسی احرام میں جائیں گے؟ ہوٹل تک نہیں, آپ کو عمرہ میں بھی اسی میں کرنا ہے. ہاں ابھی آپ کا شروع ہو گیا سارا نا, جیسے آپ نے نیت کر لی سارا کام شروع ہو گیا. ہم نائٹ میں پہنچیں گے, ابھی اسی پہ آ رہے ہیں. عمرہ کہاں ہوگا؟ نائٹ میں بھی کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے نماز کے اوقات چھوڑ کر کے. مدینہ بھیڑ رہتی ہے وہاں, وہی تو معلوم. نہیں دیکھیں مدینہ, دیکھیں صرف نماز کے اوقات چھوڑ کر سارے وقت میں آپ طواف کر سکتے ہیں. جب جماعت شروع ہوگی طواف موقوف ہوگا, وہ بھی جماعت شروع ہونے سے جسٹ پہلے ہی طواف موقوف ہوتا ہے, ورنہ طواف ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی سلام پھرے گا نا طواف اسٹارٹ. وہی نماز پڑھ لیتے, سمجھ رہے نہیں. اب وہ آپ کہاں نماز پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے. احرام میں جیسے ہم نماز پڑھیں گے تو سر پہ کچھ نہیں, کچھ نہیں. اب جب تک آپ احرام کی حالت میں نا, چاہے 1 نماز آئے یا 10 نماز آئے, سب ایسے ہی پڑھ لیں گے. 1 نماز آئے یا 10 نماز آئے یا 20 نماز آئے, آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے. یہ تو عمرہ والوں کے لیے تو ایسے سمجھے زیادہ سے زیادہ ایک دن میں, زیادہ سے زیادہ 1 دن ہوگا ہائیسٹ. حاجی 5 دن کے لیے باندھتا ہے. حاجی کتنے دن کے لیے باندھتا ہے اس کو؟ 5 دن, 5 days. لیکن جو بہت فراٹ بہت فاسٹ حاجی ہوتے ہیں نا, وہ 3 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں اس سے. جو بہت فاسٹ موڈ پہ چلتے ہیں 3 دن میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن رہنا 5 دن ہے وہاں پہ مینہ شریف, 5 دن رہنا ہے. لیکن کیا کہ وہ اس پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں جو فاسٹ موڈ پہ کرتے ہیں. نہیں, ہر کام پہلی اس میں
ہر کام پہلے اس میں کر لیتے. تو وہ اب کیا کہ وہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں, آپ کے جیسے نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر وہ یہ والی طاقت نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا, ہر ایک عبادت کو جوانی میں کرے, ہر عبادت کو جوانی میں کرے, کیونکہ حج کے دنوں میں پیدل بھی چلنا ہوتا ہے بہت سارا. تو کئی لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے, کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو ہم وہاں پہنچ گئے. غسل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں, مسلنا نہیں ہے, خوشبو والا صابن نہیں لگانا ہے یا شیمپو وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی اس کے چادر کو نکال کے ٹانگ دیں گے جیسے ہم غسل کرتے واش روم میں جا کر کے, باتھ روم میں, تو اس کو اتار کے پھر سے غسل کر لیں گے. صرف پانی لینا ہے, مسلنا نہیں ہے. مسلیں گے میل جائے گا, میل ہوا نا تو پھر پکڑ. ٹھیک ہے نا, کلیئر. اب پھر دوبارہ سے باندھ لو. اب چاہو ہم دوسرا کام کی طرف بڑھیں گے. دوسرا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا. طواف, ایک طواف ہوتا ہے 7 چکر سے. کتنے؟ 7 چکر سے. ٹھیک ہے, 7 چکر ہوتے ہیں تو ایک طواف کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ دوسرا کام ہے اس کا عمرے کا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آؤ میں آپ کو احرام باندھنا دکھا دیتا ہوں کہ احرام باندھنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھیے پہلے نیچے کی چادر باندھتی ہے. کوئی نہیں آ رہی. دیکھیے احرام پہلے مرد حضرات لینا کس طرح ہے. مرد حضرات کو احرام اپنی باڈی کے مطابق لینا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو چھوٹے سائز کے, میرے جیسے نارمل ہے نہیں ہے, احرام لے لیتے ہیں حافظ صاحب کے باڈی کے مطابق. تو بھیا ان کی طرح نہیں آئے گا نا مجھے, ہے نا. تو باڈی کے مطابق ہم نے احرام لینا ہوتا ہے. اب جیسے میری باڈی مطلب نارمل ہے, نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے, مطلب نہ ہائٹ اتنی ہیلتھی ہے, کیونکہ ہیلتھی ہوگا تو ہیلتھی جیسے چاہیے نا. تو اپنی باڈی کے مطابق لیں. یعنی جیسے میرے مطابق اگر بات کریں تو میں 2.25 میٹر میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ پھر بھی میں نے 2.35 لیا تھا, 2.25 سے زیادہ. میں نے 10 سینٹی میٹر تھوڑا سا بس, زیادہ نہیں سے. اگر اس کو میں 2.5 میٹر کرتا نا تو مجھے پرابلم ہوتی. اس کو میں 2.5 میٹر کرتا نا تو مجھے پرابلم ہوتی, یعنی میں پھر اس کو کھینچنے میں, بس اس کو لپیٹنے میں پرابلم رہتا. تو ایک تعداد وہ بھی رہتی ہے کہ جو اس میں پریشان رہتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لمبائی چوڑائی بہت ہوتی ہے اور وہ چھوٹا احرام لے لیتے ہیں. مثال طور پر ان کو چاہیے تو 2.5 میٹر اور وہ لے لیتے ہیں 2.25 میٹر. اس میں بھی پرابلم ہے نا. کیونکہ دیکھیے اس کی پھر کیا کہ چوڑائی بھی چاہیے ہمیں, کہ بعض اوقات لمبے ہوتے ہیں نا, اور جب وہ دیکھیں گے کہ یار وہ لمبے بھی ہیں, اب ان کی جب چادر دیکھتے نا ایسے لگا کے, جیسے میں نے آپ کو لگا کے دکھائی, تو یہ میری ناف سے اوپر ہے آلریڈی, بہت زیادہ اوپر ہے. اب جو لمبے لوگ ہوں گے تو یہ ناف پر ہی آئے گا. تو یعنی کہ جب وہ پلٹیں گے اس کو تو پھر تو ان کو دشواری ہوگی. تو ان کا ستر عورت کھلنے کا پورا اندیشہ ہو جائے گا. اور ستر عورت کھلنا, اللہ اکبر, یہ حرام ہے. یہاں بھی حرام اور وہاں, اللہ, وہاں کے بتایا تھا نا کہ ایک نیکی 1,00,000 ہے تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. تو ستر عورت کھلا ہوا رکھا تو آپ نے ایک حرام نہیں کیا, گویا کہ آپ نے 1,00,000 حرام کیا. اللہ اکبر. اب اس کو باندھیں گے کیسے؟ دیکھو دونوں کنارے اس کے ملا لیں گے. یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہیں. یہ دونوں کنارے ملا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ بائیں سائڈ دیکھیں میرے آپ, پیروں کو کھول لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب سیدھے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو پکڑ لیں گے, اتنا حصہ. ٹھیک, اب اس کو یہاں پہ پکڑ لیجئے پھر ہے, اور سانس اندر کی طرف لیجئے, یعنی پیٹ کو اندر کریے, اور یہاں ٹائٹ کر کے پکڑ کے اس کو رائٹ سائڈ لے آئیے, بائیں ہاتھ کو. ٹھیک ہے, یہ آ گیا. اب یہاں لیفٹ سائڈ یہاں پکڑ لیجیے ٹائٹ کر کے, رائٹ ہینڈ کو پھر لیفٹ سائڈ لے آئیے. یہ ہو گیا. اب اس کو پلٹ دیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے. اب ضرورت کیا ہے, اس کو چاہے 2 بار پلٹیں یا 3 بار پلٹیں, یہ آپ کو اختیار ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے. اپنی لمبائی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اس کو ہمیں یہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی مدینہ 3 بار ہی پلٹنا ہے, اس کو آپ نے 4 کیوں کر دیا. اب اس کے لیے دیکھیے تھوڑا سا اور سن لیجئے. اب اس میں یہ یاد رہے کہ یہاں ناف سے اوپر رہے یہ, اور نیچے ٹخنوں سے اوپر. بعض اوقات نیچے لٹکا ہے پھر, تو اس کو اگر جیسے ہمیں لگتا ہے کہ نیچے لٹک رہا ہے تو ایک پلٹ اور کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب دیکھو یہ اس طرح بندھا ہوا ہے کہ میں اس میں 5 دن رہوں,
یا ایک دن ہو، مجھے فرق نہیں پڑنے والا. ہو گیا. یہ میرا احرام نہ لوز ہوگا نہ کھلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. اب جیسے اگر بات کریں نا کہ تیز ہوا بھی آتی ہے، یہ انداز میں نے آپ کو دکھایا کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ الکریم ہم سیف رہیں گے. اب جیسے اگر مان لو ادھر سے ہوا آئی تیزی کی، تو دیکھیے میرا ستر کھلنے والا نہیں، سمجھ رہے نہیں. اب ادھر سے اسپیڈ سے ہوا آتی ہے تو میرا ستر کھلنے والا نہیں، سمجھ رہے نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے اسلام بھائی ہمارے بڑا پریشان رہتے ہیں اسی میں کہ ان کا ستر کھل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ تہمت کی طرح مان لیتے ہیں، تو نہیں کر سکتے. اب اس کے ساتھ ایک چیز اور ہم رکھتے ہیں کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسے رکھنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ بیلٹ منگائیں گے جی کیا باندھتے ہیں یہاں؟ جی بیگ ہوتا ہے، بیلٹ ہوتی ہے. سید صاحب صحیح فرما رہے ہیں. بیگ کیا ہے؟ وہ بیگ جس کو پہلے کچھ بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ہمیانی، اس طرح کچھ بولتے تھے، میں نے کسی بزرگ کا سنا ہے. ہمیانی میانی خالی میانی بولتے. میانی. یعنی کہ ابھی میں بدایوں میں تھا، میں نے جب ان سے وہ انہوں نے بولا وہ حضرت وہ بھی تو باندھتے ہیں یہاں پہ بیلٹ. میں نے بیلٹ والے کتنے، سب کے ہاتھ بیلٹ کی طرف اٹھے. اب میں نے کہا دیکھو جتنے بھی لوگ بیلٹ کی نیت سے اس کو باندھ رہے ہیں یہ نہیں بچیں گے، ان پر دم چلا جائے گا. کیونکہ احرام کو کسی بھی مدد سے روکا تو وہاں پر دم ہے. اب اس کو جو ہے نا صرف کیا ہے، ہم نے بیگ کی نیت سے رکھنا کہ میں اس میں ضرورت کی چیزیں رکھوں گا. کس کی نیت سے؟ بیگ کی نیت سے کہ اس میں میں نے اپنا موبائل، اپنی ضرورت کی چیزیں، جو ہوٹل کا کارڈ ہے، پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اپنے پیسے، چابی، اپنی یعنی جو ضرورت کی چیزیں نا، جس کی جو میڈیسن وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ اس میں میں نے ضرورت کی چیزیں رکھنی ہے. اس نیت سے اس کو رکھتا ہے، حرج نہیں ہے. اس کے روکنے کی نیت سے نہیں، اس کے روکنے کی نیت سے اگر اس نے کیا رہے یار چلو بیلٹ تو باندھ لوں یا احرام رکا رہے گا اللہ، تو سمجھ لیجیے اس کی خیر نہیں ہے بھائی. وہ نہیں بچے گا، ہے نا. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ دیکھو میں آسان لفظوں میں اور بہت پیارے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح اس انداز میں شاید نہیں بتا پاتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے آپ اپنے سب اپنے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. میں تو جو اسٹیج بھی ہوتا ہے نا بڑا اسٹیج، اس پہ بھی میں یوں ہی اسی انداز میں نارمل بات کرتے ہوئے ہی سمجھاتا ہوں میں. جی ہاں الحمدللہ. تو دیکھیے اس سے کیا نا کہ اصل مقصد جو ہے نا وہ ہے ہمیں اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. یہی مقصد ہے نا یار. بھائی آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے کس مقصد سے؟ کہ ہمارا عمرہ بچ جائے اور ہم گناہ سے بچیں. کیونکہ ہم جا ہی رہے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے، گناہ معاف کرانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پاک صاف ہونے کے لیے جا رہے ہیں نا. تو کیا کہ ہم اس کو سیکھ کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے اس نیت سے نہیں باندھنا. کس نیت سے رکھنا ہے؟ کہ اس میں میں ضرورت کے سامان رکھوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اوپر کی چادر باندھیں گے. دیکھیے اوپر کی چادر کے لیے بائیں سائڈ چھوٹا حصہ رکھیں گے اور رائٹ سائڈ یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف بڑا حصہ، ٹھیک ہے. اس کو یہاں پکڑ لیں اور اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیں گے اس طرح، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پیچھے ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ کو نکالو باہر، پیچھے سے جو ہم نے ڈالا نا اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو آگے کی طرف لے آئیں. جو یہ کنارہ ہے اس کو ہم آگے کی طرف لے آئیں، ٹھیک ہے. یہ اس کو چاہیں تو اس کے اندر کر لیں تاکہ ہم اچھے سے سیف زون میں آ جائیں. اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، دونوں کنارے میرے پاس اندر ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کو چاہیں تو ہم اس کے اندر ڈال لیں، اس کو اس کے اندر رکھیں گے نا تو اب میں اس میں کتنے بھی دن رہ سکتا ہوں. اب یہ چادر اڑ کر کے پیچھے کسی کے پاس نہیں جائے گی، نہ چہرے پہ لگے گی نہ سر پہ لگے گی. اب اس میں خود بھی سیف زون میں آ گیا، جو میرے ارد گرد اسلام بھائی ہیں وہ بھی سیف زون میں. سجدے میں گر جاتی ہے نا اکثر لوگ.
سمجھ رہے ہیں. اور نماز ہمیں اسی کنڈیشن میں ادا کرنی ہوتی ہے, نہ کہ جو استباء کرتے ہیں نا, ایک ہاتھ کھلا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے رائٹ ہینڈ, تو یہ صرف جب طواف کرتے ہیں نا تب کھلا رکھنا ہوتا ہے, باقی وقتوں میں سب میں اسی طرح رہنا ہے, یعنی کہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی کھلا ہوا رکھتا ہے نا تو وہ مکروہ ہے, صرف طواف کے وقت ہی کھلا ہوا رکھنا ہے, نماز ایسے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کرتے ہیں ہم. اب یہ کر لیا ہم نے, تو دیکھو جب ہم رکوع سجدے کریں گے تو بھی یہ چادر کہیں نہیں جائے گی, ورنہ جو رکوع اور سجدے کرتے ہیں نا تو بندہ تو رکوع میں بعد میں جاتا ہے, اس سے پہلے چادر چلی جاتی ہے. بندہ سجدے میں بعد میں جاتا ہے, اس کی چادر پہلے سجدے میں چلی جاتی ہے. اٹھتا بعد میں بندہ سجدے سے, پہلے چادر کو سمیٹتا ہے. اللہ اکبر. تو ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ ایک رکن میں اس نے 2 بار ایسی کنڈیشن کر لی, تو وہ 3 بار 2 سے زیادہ, تو وہ تو نماز اس کی ویسے ختم ہو گئی, اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے نہیں ہے. اور ہم گئے کیا کرنے وہاں, عبادت کرنے یار. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بڑی پیاری چیزیں, بڑی کام کی چیزیں ہمارے, یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے کر لیا, ہم نے غسل وغیرہ کر لیا, ہم چل رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ, طواف کرنا ہے. طواف 7 چکر کا نام, ایک طواف 7 چکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرد حضرات کو استباء کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ رائٹ شولڈر نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو نکال لیں گے, اس کو یعنی کہ صحیح سے کر لیں گے ہم اس کو کاندھے کے نیچے سے نکالیں گے اس طرح. ٹھیک ہے, اور یہ پیچھے ڈال دیں گے. ٹھیک, یہ طواف کے وقت کی بات ہے. ٹھیک, اب یہاں پر بھی ہم نے وہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو, ورنہ کیا ہوتا ہے نا جی کہ بھیڑ ہوتی ہے تو کوئی ادھر سے آیا تو یہ چادر ساتھ میں آ جائے گی. نو, مدد کسی چیز کی نہیں لینی ہے ایکسٹرا, سمجھ رہے نا. احرام میں ایکسٹرا مدد کسی بھی چیز کی نہیں لے سکتے. ابھی حج 2024 میں ایسے احرام آئے, وہ فولڈ تھے خود سے ہی, یعنی کہ مشین سے ایسا بنا ہوا تھا وہ گھیرے کی طرح, جیسے وہ بالکل منع ہے, وہ کیسے بھی ہوں. دیکھیے اصل میں نا, دیکھو میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہرگز اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے, سمجھ لیجئے وہ اس کے عقل کے گھوڑے جہنم کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں. تو امام کس لیے بنائے جاتے ہیں, اسی لیے سنا کہ صحیح راستے پہ لے کے جا بھائی ہماری گاڑی ہے, سمجھ رہے نا. تو اپنے آپ سے خود سے نہیں کرنا کچھ بھی, ہم اتنی عقل نہیں رکھتے. عام جنتا کو, عام لوگوں کو تو یوں سمجھے انسان بھی نہیں کہا گیا ہے, عالم ہی انسان ہے جی, عالم ہی انسان ہے. تو وہ کس لیے کہا گیا, اسی لیے کیونکہ ہم حرکت کر جاتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی نفس کے مطابق ہم مسئلے حل کر لیتے. یار یہ تو ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یار یہ تو عقل کام نہیں کرتی, یہ کر رہی ہے. بھائی آپ کے عقل سے شریعت نہیں ہے. تو اب جیسے اس کو ہمیں یہاں نہیں چھوڑنا ہے, جیسے ہم نے پہلے کیا تھا نا اس کو پہلے کی طرح کرنا ہے, یعنی کہ رائٹ سائڈ کو پیچھے سے نکال کر کے اس کو اسی طرح پکڑ لینا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ آ گیا. اس کو بغل کے اندر سے بھی نکال لیں, یعنی ہمیں یہ آ گیا. اب اس کو اس کے اندر کر لیجئے ہے نا, اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے اس کو یہاں کر لیجئے. یعنی آپ جب تک آپ طواف کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم میں سمجھتا ہوں محفوظ رہیں گے. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, جو یہ میں باتیں بتا رہا ہوں نا آپ کو جنرلی, یہ والی جو احرام کے باندھنے والی, یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی, یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی. میں اگر سے دعوت اسلامی کا ہوں, دعوت اسلامی کی کتاب میں بھی نہیں ملے گی کہ ایسے باندھ دیجیے گا, کتاب میں نہیں لکھا ہوتا. یہ اس میں پریکٹیکل ہے, یہ سمجھ رہے. تو اس طرح ہم کر لیں گے نا تو میں 7 چکر لگاؤں گا نا تو میں محفوظ ہوں, اور میری وجہ سے کوئی اور بھی پریشانی میں نہیں آئے گا. اب ہم کیا پہنچ گئے, ہم حرم شریف میں کعبۃ اللہ کو ہم نے دیکھ لیا, اور کعبۃ اللہ پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے دعا مانگنا ہے. دعا مانگنا ہے. دعا کون سی مانگے, دعا ایسی مانگے کہ جو پورے اس میں کام آئے. ایسا نہیں کریں اللہ کریم مجھے مال دولت دے دے, نہیں. ایک بہت چھوٹی سی دعا مانگے جس میں سب کچھ آ جائے, یعنی جامع دعا ہو جائے. کیا,
اللہ کریم میری ساری دعاؤں کو قبول فرما. خلاص سے سب کچھ آ گیا, مال بھی آ گیا, دنیا بھی آ گئی, اولاد بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا. اور جب ساری دعا یعنی جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہو. یہ مانگنے کے بعد خوب روئیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں. اب کیوں؟ کیونکہ آج آپ اس بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جس کی طرف رک کر کے ہم انڈیا سے نماز پڑھتے تھے وہ سامنے ہے ہمارے. اب چاہے ہم ادھر کھڑے ہوں گے تو بھی ادھر نیت کرنی ہے, ادھر ہوں گے تو ادھر کرنی ہے, یعنی کہ اس کے چاروں طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور انڈیا میں نہیں پڑھ سکتے. انڈیا میں ڈائریکشن ادھر ہے تو ادھر ہی پڑھیں گے, ادھر کو نہیں کر سکتے نماز. کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آج آپ اس مقام پہ ہیں کہ آپ کدھر ہی سے بھی کدھر ہی کو رک کر کے نماز پڑھ لیں گے. جی ہاں, جو ابھی تک تصور میں رکھتے تھے کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, وہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں, خوب روئیں. اور اب ہم نے حجر اسود کے کونے کی جانب آ جانا ہے. آپ کسی بھی گیٹ سے انٹری کیے ہوں تو ہمیں حجر اسود کے جو کونے کی طرف آ جانا ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ آ گئے. ٹھیک, تو یہاں جب آپ جیسے مثال طور پہ آپ یہاں کھڑے, جہاں یہ تیر ہے, ٹھیک ہے, یہاں کھڑے ہو گئے. اب یہاں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسٹ پیچھے ایک گرین لائٹ ہے, گرین بلب ہے. یہ آپ کھڑے ہیں, یہ آپ کے سامنے حجر اسود ہے اور یہ ایک گرین بلب ہے. ٹھیک ہے, تو ان تینوں کی ڈائریکشن کو ملا لینا ہے. ان تینوں کی ڈائریکشن کو ملا لینا ہے. اور اب آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کریم میں تیرے اس محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں, تو اس کو آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما. یہ آپ کی طواف کی نیت ہو گئی. اب ہم نے طواف کرنا ہے. طواف جیسے ہم نے یہ کیا تو اب ہم نے ہاتھ اٹھانے, اس کو کہتے ہیں استلام کرنا. دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک, جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں نا, کان چھونے نہیں ہیں, بس اٹھانے اتنے. ٹھیک ہے, اور اتنا اٹھا کر کے ہم نے بوسہ دینا ہے اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک, آواز نہ ہو, آواز نہ ہو. یہاں حجر اسود کو بوسہ دینا تھا لیکن آپ نے یہاں نہیں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے یہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے بہت. آپ جب یہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ لگائیں گے تبھی بوسہ لیں گے, تو آپ کے ہاتھوں پر خوشبو لگنے کا پورا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہاں جانے کے لیے بہت پاور چاہیے, بہت پاور چاہیے, کیونکہ یہاں اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, یوں سمجھے کہ بزرگوں کا تو کام ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک. وہ کیا پھوٹے گا وہ الگ بات ہے. اب دیکھیے اپنے آپ کی حفاظت کرنا فرض ہے, سمجھ لیں, اپنے آپ کی حفاظت کرنا فرض ہے بھائی, اپنی جان بھی بچانا نا. تو یہاں جانے کے لیے یا تو ایسی باڈی چاہیے ہمارے بھائی جیسی کہ یہ جھیل سکتے ہیں. اور جو بزرگ ہیں نا, چاہے اسلائی مین ہو یا اسلائی مائی, وہ نہیں جا سکتے. یہاں یوں سمجھیں کہ یہاں تک جانے کے لیے سانس بھی گھٹ سکتا ہے, سانس بھی نہیں آ سکتا آپ کو. یہ تو دیکھیں جس کے نصیب میں جو ہو وہ تو الگ بات ہے, لیکن اپنا کام دیکھو, یہاں ساری چیز بتانا ہے. جو چلے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. یہاں ایک ہے آسانی جو کہ جا سکتے ہیں, کہ جیسے یہاں آسانی کیسے ہے, اگر آپ کے پیچھے جو ہے نا, آپ کے آگے اگر بلالی لوگ ہیں نا, آپ کے آگے بلالی لوگ ہیں تو بس ان کے پیچھے پیچھے رہو, ان کے پیچھے پیچھے رہو, کہ وہ ایسے کر کے بندوں کو ایسے ہٹا دیں, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر, راستہ صاف کرتے چلے جاتے ہیں. وہ لمبے چھوڑے ہوتے ہیں, ان کی اسلامی معنی بھی اتنی پاورفل ہوتی ہے نا, یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا پاورفل نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں, یعنی کہ وہ اگر وہ ایسے کر دیں نا, ہلکے سے ایسے کر دیں تو ادھر پورا صاف ہو جائے, ادھر خلاص. ہاں اس سے بتا رہے ہوئے, ان کا میں نے فائدہ کافی اٹھایا. میں نے جتنی بار میں نے حجر اسود پہ گیا ہوں نا, میں انہی کے پیچھے میں جب دیکھتا تھا نا, دیکھتا پہلے میں نظر کرتا تھا بھی ہاں کوئی ہے کہ نہیں ان میں. جو ہوتا تھا تو بس سمجھ لو پیچھے لگ گئے ان کے, کیونکہ اصل طواف کرنا نہیں ہوتا اس وقت میں. میرا مقصد اس مقصد کے یہاں پہ آنا ہے, تو ان کے ساتھ. تو دیکھیے میں تو یہ عرض کروں گا آپ کو کہ احرام جب آپ کی عمرہ کی نیت ہے تو یہاں بالکل نہ جائیں. آپ پہلے اپنا عمرہ کمپلیٹ کرو, اس کے بعد احرام نہ نکالو اور یہیں پہ رہو, اور یہاں پھر اب آؤ, کیونکہ اگر اب کچھ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے نا تو ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, خوشبو لگ گئی تو بچ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا.
تو یہاں ہم ڈائریکشن سیدھی کریں گے. ہم نے استلام کر لیا, استلام کرتے ہی بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے ہم نے سیدھا پیر نکالیں گے سائڈ میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میرا رخ ادھر ہے تو ہم سیدھا پیر ادھر نکالیں گے اور پوری ڈائریکشن گھما لیں گے. یعنی ابھی تک ہمارا سینہ تھا ادھر, اب ہم یہ لیفٹ بازو یعنی بایاں بازو جو ڈھکا ہوا ہے وہ کر لیں گے. اسلامی بہن بھی سیم, ٹھیک ہے. یہ کر کے اب ہم نے چکر شروع کرنا ہے. سینہ پہلے حضرت اسود کی طرف رہے گا, ہاں جب طواف کرنا چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا, جی کاندھا آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب اسلامی بھائی کو یہاں پہلے 3 چکر رمل کرنا ہوتا ہے, یعنی اکڑ کے چلنا ہوتا ہے, سانے اٹھا کے مٹھی باندھ کے, ٹھیک ہے, اکڑ کے. اسلامی بہن نارمل چلے گی جیسے وہ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یاد رکھیں حضرت اسود یہاں پر پہلے 3 چکر رمل کرنا سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی جائے. جب بندہ رمل کے اکڑ کے چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے, کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے. ہاں یہاں یوں کریں, اگر سنت ادا ہمیں کرنا ہے, جہاں جگہ ملے, جہاں خالی ایریا ملے وہاں رمل کر لیں, جہاں نہ ملے وہاں نارمل چلیں, تو اسی میں ہی آپ کی یہ سنت ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام بھائی کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام. اب یہاں ایک حرام نہیں ہوگا, 1 لاکھ حرام ہو جائے گا, تو اس لیے ہم نے بچنا ہے, ٹھیک ہے. کوشش کریں جہاں پہ جگہ ملے. جو چاہتے ہیں کہ میں رمل کروں تو یوں سمجھے کہ وہ یہاں پہ وہ کریں طواف دور آ کرے گا تو جگہ مل جائے گی, بالکل جگہ مل جائے گی. لمبا ہوتا لیکن ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑا بڑا ہوگا وہ, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنت ادا کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں, ٹھیک ہے. بہت لمبا ہو جاتا ہے. اب وہ آپ میرا اصل میں میرا مقام ہے بتانا, یعنی میں نے بتا دی دونوں چیزیں. بھائی نارمل کرتے رہو, یہاں کرتے رہو, آسان. اور اب چاہتے ہو سنت بھی ادا کروں تو آپ کو تھوڑا دور جانا پڑے گا. دور نہیں جائیں گے تو آپ کی سنت, اس پہ عمرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, عمرہ پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے یہاں سے شروع کیا, ٹھیک ہے, یہ پہلا کونے پہ آئے ہم, ٹھیک ہے, پھر پیچھے دوسرے کونے پہ آئے, ٹھیک ہے, رکن عراقی کہتے ہیں. یہ ہمارا تیسرا کونا ہے, اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہ جو کہ حجر اسود والی دیوار ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اب یہ خاص دیوار ہے, یہ خاص دیوار ہے کہ یہاں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 70,000 فرشتے جو طواف کرنے والے ہیں وہ جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے. کہاں پہ؟ رکن یمانی, یہ لکھا ہوا ہے. یہ کونا جو ہے یہاں سے یہاں تک, یعنی کہ حجر اسود والی جو پوری دیوار ہے. جو نفل پڑھتے ہیں اندر جا نہیں, وہ حتیم ہے, وہ ادھر ہے, وہ حتیم ہے, وہ اس کے مقام ابراہیم جو, ہاں وہ یہ مقام ابراہیم نہیں, یہ لاسٹ والی پیچھے والی دیوار. دیکھو سنو, میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر جو کونا ہے نا, یہاں کپڑا سے بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے اور یہ کھلا ہوا ہے, اور یہاں سیمنٹ جیسا ہے, اور یہ درار کبھی بھرتی نہیں ہے. انہوں نے لاکھ کوشش کر لی اس درار کو بھر دے. یہ وہ درار ہے جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی تب یہ درار ہوئی تھی, اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور یہاں 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے. تو یہاں جو دعا آپ کر رہے تھے, جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ پڑھتے رہے. اب یہاں جو نا اپنی دعا کو یعنی شدت بڑھا دیں. جیسے کہتے ہیں جیسے جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کا انداز ایک الگ ہوتا ہے, اور جو نارمل دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کا دعا الگ ہوتا ہے. تو یا ایسے سمجھیں کہ اپنے ایسی دعا کرنا رو کر. اب کوئی بھی دعا کریں, چاہے اللہم ربنا پڑھ لیں, کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں اسلام بھائی کو کہ یہاں خاص کر اللہم ربنا تو ضرور پڑھے, اس کے ساتھ جو اپنی زبان میں چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں, ہے نا. یہ یعنی اللہم ربنا آتے نا پوری پڑھے, اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں یہاں تک حجر اسود تک آنے تک کچھ بھی مانگ لیں. تو یہاں جیسے آپ حجر اسود پہ واپس آئے, آپ کا ایک چکر ہو گیا. اب آپ نے پھر ہاتھ اٹھانے, حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے, پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے بوسہ دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا چکر اسی طرح شروع ہوگا, پھر تیسرا چکر, اس طرح آپ نے یہاں پر 7 چکر لگانے. جب 7 چکر یہاں آپ کے کمپلیٹ ہو گئے, حجر اسود پہ آ گئے, آپ نے 8ویں بار پھر استلام کرنا ہے. یعنی چکر 7 اور استلام 8. یاد رکھیں گے چکر کتنے؟ 7 اور استلام 8. تو آپ کا یہاں پر یہ دوسرا کام کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی بندہ طواف کر لیتا ہے,
چاہے وہ نفلی طواف کرے یا احرام کا طواف کرے, اس پر 2 رکعت نماز نفل واجب ہو جاتی ہے, یعنی پڑھنا لازمی ہے. یہ پڑھیں گے کب؟ 3 وقت مکروہ ہیں. یوں تو ہمارے یہاں بہت سارے وقت مکروہ ہیں عوام میں جو رائج ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. شریعت کے اکارڈنگ صرف 3 وقت مکروہ ہیں. وہ کون کون سے؟ صبح فجر میں جب سورج نکلتا ہے وہ 20 منٹ مکروہ وقت ہے, اس وقت میں نہ نماز پڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ قرآن کنٹینیو نہیں بھی پڑھنا ہے اس وقت میں, جیسے جو عادت بنا لیتے ہیں نا کنٹینیو پڑھنے والی اس وقت میں, تو ان کے لیے بھی عقل جانے کا اندیشہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وقت ہے زوال کبریٰ, یعنی ظہر سے جسٹ پہلے والا وقت ہے. وہ کبھی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے نہیں, کبھی 1 گھنٹے سے کچھ منٹ ہوتا ہے نہیں, اور کبھی بڑھتا. یہ سردیوں میں کم رہتا ہے, گرمیوں میں زیادہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وقت. اور تیسرا وقت ہے مغرب سے جسٹ پہلے, یعنی سورج چھپنے والا وقت, وہ 20 منٹ, ٹھیک ہے. یہ 3 وقت مکروہ وقت ہیں. اس وقت میں ہم یہ اپنی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے. آپ مثال طور پہ کسی نے طواف کیا, یہ اب عصر کی نماز شروع ہو گئی, تو پہلے نفل نماز پڑھ لے, اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے, سمجھ رہے؟ کیونکہ عصر کی نماز پڑھ لے گا تو کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ, سمجھ رہے؟ نہیں, قضاء عمری بھی نہیں پڑھ سکتا وہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے فرض پڑھ لیے. تو یہ کرنا ہے. اب یہ پڑھنی کہاں پر ہے؟ یہ جو ہمارا مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم ہے, اس کے جسٹ پیچھے اب بیریکیڈر لگا دیے. اب بہت آسانیاں کر دی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, تو لوگ یہیں کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے, تو پیچھے طواف کرنے والے آتے تھے, ان کو ساتھ اٹھا کر کے لے جاتے تھے. پتہ چلا اس نے نیت تو یہاں کری ہے, پہنچ گیا ہے وہاں پہ. تو اس میں کیا نا, اس میں دونوں کو پریشانی ہے. نماز پڑھنے والے کی بھی نماز گئی ہے نہیں, کیونکہ یہ کر رہا ہے یوں کر رہا ہے, یوں کچھ نہ کچھ حرکت کر رہا ہے نا اپنے آپ کو روکنے کے لیے, تو اس کی بھی نماز گئی اور وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. اب کیا دیکھیے, اس کے لیے ایک چیز بڑی پیاری بات ہمارے علماء نے فرمائی ہے کہ ہم اپنی عبادت ایسی جگہ کریں جہاں پر ہماری عبادت میں خلل نہ ہو, ہماری عبادت میں خلل نہ ہو. تو یہاں کیا کیا, یہاں پر بیریکیڈر بنا دیے کہ اس کے پیچھے آپ نماز ادا کر لیں. وہاں طواف کوئی نہیں کرتا, صرف عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ خالی کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت کعبے کو خالی ایسے دیکھنا بھی عبادت ہے. بھائی یہاں سے تو نہیں کر سکتے ہم, یہاں ہم بیٹھ جائیں ایسے بھائی مسجد کی طرف رک کر کے, تصور میں تو کر سکتے لیکن حقیقت میں نہیں. یہاں بیٹھنے سے ثواب نہیں ملے گی, وہاں یوں خالی بیٹھنے سے 20 رحمت ہے. نیت کیا کریں گے پھر, یہ ٹھیک ہے نا, طواف کرنے کے بعد طواف کی نیت بتائی نا ابھی. نہیں, طواف والے نفل جو ادا کی جائے گی. اب یہ میں ابھی آ رہا ہوں ادھر. تو ہم نے کہا یہاں پہ بیریکیڈر لگائے, بیریکیڈر کے پیچھے جائیں گے, نماز پڑھیں گے. اب نماز مرد حضرات اس کنڈیشن میں نہیں پڑھیں گے, وہ بتا دی تھی ویسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف. کیا کریں گے؟ واجب الطواف, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. جس طرح آپ ثنا پڑھتے ہیں ثنا پڑھیں گے, جس طرح آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں الحمد شریف پڑھیں گے. افضل یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی رکعت میں, اور نہیں ہے یاد تو کوئی حرج نہیں, جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں کل سے پڑھتے ہیں یا جس صورت سے بھی پڑھتے ہیں اس سے نماز پڑھ لیجئے. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, پھر دوسری رکعت شروع کریں تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ افضل ہے. یہ پڑھیں گے تو مدینہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. جیسے آپ کی نماز مکمل ہو, کمپلیٹ ہو, تو اب آپ نے پھر رو رو کر دعا مانگنی ہے, اللہ کریم تو نے یہاں تک کا سفر میرا آسان فرمایا, مولا آگے کا سفر بھی آسان فرما, ٹھیک ہے. خوب دعا کریں. اور اب آپ جیسے آپ نے نماز ادا کی نا, اس کے رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پانی کے واٹر کولر رکھے, زمزم شریف. تو وہاں زمزم شریف 2 ٹائپ کا ہوگا, ایک کولڈ واٹر, ایک ناٹ کولڈ, ایک کولڈ ایک ناٹ کولڈ. تو اب جو نا میری نفس, ہر ایک حاجی کی نفس کہتی ہے, حاجی ہاں عمرہ کرنے والوں معتمرین بھائی شہادت, اب جو نا یار بالکل چیل والا پانی مل جائے, کیونکہ باڈی پسینے میں ہوتی ہے.
बॉडी गर्म हो गई ना, तो चाहते हैं कि हमें ना ठंडा पानी मिल जाए। तो देखिए यहाँ शैतान कहीं छोड़ता नहीं है किसी को। आप ये मत सोचना हम काबे के सामने तो हमें शैतान छोड़ देगा। यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है ये तवाफ़ करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त, ज़मज़म शरीफ पीते वक्त। ये चाहता है ना कि ये झगड़ा करे, और जितना जिसने सब्र किया उसने उतना ही पा लिया। जी हाँ, जितना सब्र किया, जैसे मान लो कुछ हो भी जाए ना हमारे साथ में, कुछ आगे पीछे, सब्र करें कि अल्लाह इसकी जज़ा मुझे देगा, सब्र करें। तो हमने यहाँ शैतान बोलेगा, नफ्स, हमारी नफ्स हमें उभारेगी कि हमने ठंडा पीना, ठंडा नहीं पीना। ठंडा पिएंगे ना तो बॉडी गर्म है, जाहिर सी बात है। देखो जैसे इसलिए मैंने रोटी बनाती है, तवा गर्म है, तो इस पर पानी डालेंगी, कैसा होता है वो, एकदम छनछन हो जाता है, एकदम मतलब ये समझे कि तवे का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एकदम अभी चली हुई है, पूरी मशीनरी गर्म है, और इस पर अगर हमने ठंडा पानी डाला ना चील्ड वाला, तो ये हमारा गला और सीना पकड़ लेगा, और फिर हमें कफ हो सकती है, खांसी हो सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, कोई भी मरज़ हो जाए तो वो इबादत में लज्जत जाती रहती है, खुशू खुजू जाता रहता है। बाज़ औक़ात फिर इतना आलसी हो जाता बंदा, ऐसा करो हाफिज़ साहब आप चलो मैं आता हूँ बाद में, वो फिर बेड रेस्ट की तरफ हो जाता है। सही कह रहा हूँ मैं आपको। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने देखा है अपने भाइयों के साथ, मैंने उनके साथ कोशिशें की हैं, मैं वो आपको बयान कर रहा हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि अब हमने अपनी नफ्स को मारना है, और जो नॉट कोल्ड है ना वो लेना है। या अगर जैसे आप चाहते हैं कि यार नॉट कोल्ड बिल्कुल थोड़ा गर्म है, तो 50-50 कर लें, दोनों को मिला लें, है ना, थोड़ा थोड़ा दोनों का मिला लें और वो पिए। अब ज़मज़म शरीफ के ताल्लुक़ से आता है कि ज़मज़म शरीफ को जो बंदा या बंदी जिस नीयत से पिएगा उसके लिए ये वही काम करेगा। हसन रज़ा खान तो यहाँ तक फरमाते हैं कि ज़मज़म जो जिस नीयत से पिए, इसी में जन्नत, इसी में कौसर, ये समझ लीजिए। तो अब हम क्या है कि ज़मज़म शरीफ लें, काबतुल्लाह की तरफ रुख करें, एक घूंट पिए और दुआ करें, खूब दुआ करें जो भी आप चाहते हैं, फिर दूसरा, फिर दुआ, फिर तीसरा, फिर दुआ, और फिर अब पेट भर कर पी लीजिए। क्योंकि अब ज़मज़म शरीफ तवाफ़ के बाद पेट भर कर पीना ये मोमिन की अलामत है। कुफ़ार मक्का ने कभी ज़मज़म शरीफ पेट भर के नहीं पिया, समझ रहे, क्योंकि उनके उसमें था ही नहीं, क्योंकि वो अगर पेट भर के पीते तो फिर तो वो मोमिन हो जाते ना, है। तो हमने यहाँ पेट भर के ज़मज़म शरीफ पीना है। अब यहाँ नफ्स एक चीज़ और देगा, अरे यार हमने पेट भर के ज़मज़म शरीफ पिया ना तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। याद रखिए इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, जो जहन हम बना लेंगे तो आप नहीं भी पियोगे ना ज़मज़म शरीफ, जहन आपका बन गया मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो हमने जहन ये रखना ही नहीं है, पेट भर के ज़मज़म शरीफ पीना है, मोमिन की अलामत में आना है। हमारा काम है कोशिश करना, खूब ज़मज़म शरीफ पी लें, थोड़ा पानी लें और अपने सर से लेकर पूरी बॉडी पर लगा भी लें। इस्लामी बहनें भी, इस्लामी भाई भी, ठीक है। कोशिश करें कि नीचे ना गिरे, बेअदबी ना हो। अब जैसे हमने ये काम कर लिया तो अब हम यहाँ से पीछे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। एक गेट है यू के आकार का बना हुआ है, यानी गोलाई की तरह, है ना। इस गेट के नीचे से जैसे हम निकलेंगे तो जैसे हम अंदर जाएंगे राइट साइड को चलेंगे, राइट साइड की तरफ हम चलेंगे तो सफ़ा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर टेपर वाले की तरफ चले गए तो हम फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे, टेपर पे चले गए फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, तो हमें टेपर की बजाय नीचे को उतर जाना है, नीचे को उतरेंगे और अब हम राइट साइड में जाएंगे तो हम सफ़ा जो असली मकाम है उस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके हम इधर राइट साइड आ जाएंगे, ठीक है। मेरी राइट साइड जैसे ही आप आएंगे तो अब यहाँ वैसे पहाड़ी तो नहीं है जैसे पहाड़ी होती है, वो पहाड़ी कुछ निशान के लिए शीशे के अंदर कैद है,
ہاں جی جی. اب تو یوں سمجھیں کہ پورا ایک دم اپنے یہاں ماربل نہیں ہے ایسے، اپنے یہاں ایسے ماربل نہیں ہے جو نیچے سے بھی ٹھنڈا رہے اوپر سے بھی چیل رہے، اپنے یہاں ایسا نہیں ہے. وہاں اتنا پیارا ماربل ہے کہ وہاں یہ صحیح کرنے میں ہی مزہ آتا ہے وہاں. ہاں صفا مروا پہ صحیح کرنے میں ہی مزہ آتا ہے، وہاں تو ہر چیز کرنے میں مزہ آتا ہے. تو اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس سے ہم نے سفر شروع کرنا، یعنی بس خالی یہ یاد کریں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی تھی، اور یہ آج مجھے سعادت مل رہی ہے. یہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہے تبھی مجھے یہ سعادت مل رہی ہے. تو اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. قرآن پاک میں اس کے لیے 25 آیتیں پوری. جی ہاں. اب جیسے جو حافظ ہیں وہ پڑھ لیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، ہے نا، اس کو پڑھ لیں گے. اب جیسے جو حافظ نہیں ہے وہ تو دیکھیں ان کے لیے بھی الحمدللہ اوپر کو آپ دیکھو جو گنبد بنا نا اس کے اندر ہی 25 کی 25 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کے پڑھ لیجیے. اور الحمدللہ اب تو سب کے پاس موبائل ہیں، اسکرین بھی چلتی رہتی ہے، اب تو موبائل ہے سب کے پاس. جی نہیں اب کیا کہ وہ اسکرین میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہم تھے یہاں، ہم یہاں سے شروع کر رہے تھے، بعض اوقات ہاں یوں بھی ہوتا. تو اپنا قرآن نکالیں. دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم، اس میں سب کچھ ہے. حج کا پورا اپلیکیشن بھی ایک اس میں ایک حج کی اپلیکیشن بھی ہے پریئر ٹائم میں. اس میں عمرہ کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، احرام کیسے باندھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی میں ہمارا الحمدللہ حنفیوں کا پریئر ٹائم، نماز کا ٹائم بھی مل جائے گا، کیونکہ وہاں پر عصر کی نماز ہمارے مسئلے بنیں گے. عصر کی نماز میں ہے نا، عصر کی نماز وہاں دوسرے امام کے اکارڈنگ پڑھتے ہیں، امام برحق ہے، لیکن ہم جس گاڑی میں ہیں تو ہمیں تو اسی گاڑی کو فالو کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم یہاں سے مثال دے رہا ہوں میں، یہاں سے ہم اگر بدایوں جاتے ہیں تو گاڑی کہیں رکی ڈھابے پہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، تو کیا آپ دوسری گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ لے جائے گی دوسری گاڑی؟ نہیں لے کے جائے گی نا. تو ہم کیا کریں گے، جس گاڑی کا ہم نے ٹکٹ لیا ہے، جس گاڑی کو ہم نے فالو کر رہے ہیں، جس گاڑی میں ہم آئے ہیں، یہی ہمیں چھوڑے گی بھائی بدایوں تک، دوسری گاڑی نہیں چھوڑے گی. ورنہ کیا کرنا، اگر دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے تو کیا کرنا پڑے گا، ہمیں نئے سرے سے ٹکٹ بنانا پڑے گا اس کا، وہ تب چھوڑے گی. یعنی میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک انہی کو فالو کریں گے. ورنہ کیا ہماری گاڑی پھر ڈسبیلنس ہو جائے گی، ہمارا معاملہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اپنے امام کے اکارڈنگ نماز ادا کرنا ہے. تو عصر کی نماز جو نا ان کے اس میں امام کے اکارڈنگ پہلے وقت شروع ہو جاتا ہے نہیں. یہاں جیسے ہم بات کریں، ہم جن کو کہتے ہیں اہل حدیث، ٹھیک ہے، تو وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ امام غلط ہے، نہیں، برحق ہیں، لیکن ہم دوسرے امام کو فالو کرتے تو ہم تو انہی کو فالو کریں گے نا، چاہے ہم کہیں بھی رہیں. یا پھر ہمیں اپنے آپ کو پورا کنورٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ اب یہاں آ گئے تو اب یہ والا کھا لو، اب یہاں آ گئے تو یہ والا کھا لو، یہ نہیں چلے گا. پتہ چلے گا کہ یہ کر دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے. دو ناؤں میں کبھی بھی سوار ایک ساتھ میں ہم نہیں ہو سکتے، دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے نا ایک ساتھ میں. تو ہم ایک امام کو ہی فالو کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے، چاہے کوئی سے امام کو کریں. امام چاروں برحق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ کر لینا ہے. کوشش کیجیے گا کہ پریئر ٹائم ہمارے شاہد بھائی یا سید صاحب کرا دیں گے انشاءاللہ الکریم، ٹھیک. تو ہم نے وہاں پہنچیں گے، یہ پڑھ لیں وہاں، اس میں قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک میں دیکھ کر کے پڑھ لیں. نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، جی ہاتھ دیکھیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اگر پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم پھر صفا پر اوپر تھوڑا سا چڑھ جائیں گے اور پھر کعبے کی طرف رخ کریں گے اور پھر نیت کریں گے، اللہ کریم میں صفا مروا کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، میری طرف سے اس کو قبول فرما. یہ کہہ کر کے ہم نے سفر شروع کر دینا. سفر شروع کریں گے تو یاد رکھیے گا، چاہے طواف کا سفر ہو یا صفا مروا کی سعی کا،
ہم نے منہ بند کر کے سفر نہیں کرنا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے. چاہے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں, اللہم ربنا پڑھیں, الحمد شریف پڑھیں, جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں. یہ اور سب سے افضل ہے تیسرا کلمہ پڑھیں. تیسرا کلمہ اکثر یاد ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے نا, یہ یاد بھی نہیں ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ درود پاک پڑھتے ہوئے ہی پورا کر لیں. لیکن منہ بند نہ رکھیں, خاموش رہے تو پھر شیطان نا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے, کوئی نہیں جانتا. یہ کہاں لے جائے آپ کو, ہیں کہاں آپ اور کہاں یہ لے جائے گا کوئی نہیں جانتا اس کا. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے یہ سفر شروع کرنا ہے. اب یاد رکھیں کہ جب ہم یہاں سے صفا سے شروع کریں گے تو بیچ میں اوپر چھت پہ دیکھیں گے آپ, بیچ میں گرین لائٹ ہے. یہاں مرد حضرات کو تیز چلنا ہے, مرد اونلی. ٹھیک ہے, اور اس گرین ایریا میں دعا مانگیں کہ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے, یہ بھی قبولیت کا مقام ہے یہاں پر. تو یہاں سے جب شروع کریں گے یہاں تک ہم کچھ نہ کچھ مانگ لیں جو بھی آپ چاہتے ہیں. اسلامی بہن نہیں دوڑیں گی. اور اب ہم نے یہاں جب پہنچیں گے تو آگے نارمل چلیں گے. اب اس طرح ہم مروا پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, مروا پر ہم پہنچیں گے, پھر واپسی چلیں گے تو صفا پر پھر یہی ملے گا بیچ میں, یہاں پر بھی دعا کرنا ہے, واپس صفا پہ آ گئے. اس طرح ہمارے یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہے بس. جی, اور یہاں سے یہاں تک. جی جی, لال بتی لگی نا, ہری ہری, لال نہیں ہری. لال آ جائے گی. گرین گرین. تو یہاں نا ایک اسٹیل بچھی ہوگی, وہاں سے دوڑنا شروع کریں گے, اوپر گرین ہوگی, یہاں پہ اسٹیل پر رک جائے گا. ٹھیک ہے, بس خالی. ہاں اسلامی مین نارمل چلیں گے. اب آپ کہیں گے یار اسلامی مین یہاں بھی نہیں دوڑی وہاں بھی نہیں دوڑی, یار یہ کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پورا حج اور عمرہ اپنے محبوب بندوں کی ادا میں رکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ادا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ اس وقت دوڑی تھیں, یعنی قیامت تک ہر حاجی کو دوڑنا ہے, اسلامی بہن کو دوڑنا نہیں ہے. ان کے بدلے کا حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہیں. تو اگر بات کریں نا, جیسے کوئی کہتا ہے کہ دین اسلام میں عورت کا قید کرتے ہیں, ہمیں مرتبہ دیکھنا تو اسلام میں دیکھو عورت کا کیا ہے. مرتبہ ابھی کیا کہ ابھی احرام میں تھا تو مرد اٹھا نہیں سکتا, سر پہ یہ اٹھا سکتی ہے. سمجھ رہے نا. تو یہاں ہم نے جیسے 7 چکر ہمارے مروا پر ہوں گے, یہ 7 چکر یعنی صفا مروا کا کام جو ہے تیسرا کام ہے ہمارا. کون سا کام تھا یہ؟ تیسرا. تو یہ ہم نے صفا مروا کی پہاڑی پہ کر لیا. ہم مروا پر آئیں گے تو یہ ہمارے 7 چکر مکمل ہو گئے. اب یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. پڑھو گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھو گے تو اس پر کلام نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں اپنے حاجیوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے, میں نے بھائی پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ اگر انڈیا میں 2 رکعت نماز پڑھو گے تو ان کا 2 ہی رکعت ثواب ملے گا. اور آپ ابھی آپ کا ایک روٹین بنا ہوا ہے عبادت عبادت عبادت, نیکیاں 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 نیکیاں, تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا. یا نہیں ملے گا؟ وہ یہاں نہیں ملے گا. اور ابھی کیا بنا ہوا نا ذہن پوری طرح سے, جب سے ہم نے احرام باندھا ہے جب سے یہی ہے کہ نا نیکیاں 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 نیکیاں, ہر طرف نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے. تو بھائی 2 رکعت نماز 2 لاکھ ہوں گی, اور یہاں تو ہم پورے سال میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اور یہاں 1 شاٹ میں 2 منٹ میں 3-4 منٹ میں آپ 2 رکعت کا 2 لاکھ کا ثواب پا لیں گے. تو میں تو کہتا ہوں پڑھو. اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا چوتھا اور آخری کام ہوگا حلق کرانا, یعنی کہ گنجا کرانا. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیں جو گنجا کرائیں گے تو ان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے. اور جو تقصیر کرائیں گے یعنی کہ بال کٹوائیں گے ان کے لیے 1 بار دعا ہے. تو اب کون سی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا چوتھا کام بال کٹوانے سے بھی ہو سکتا ہے, گنجا کرانے سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو جیسا چاہیں آپ کر لیں. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی گنجا کراؤ, کیونکہ اس گنجا کرانے پر ہر ایک بال کے بدلے آپ کو 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ مٹا دیا جائے گا آپ کا. جی ہاں. اور ایک چیز اور آتی ہے کہ جو گنجا کراتے ہیں ان بالوں کو بروز قیامت اس کی نیکیوں میں رکھا جائے گا.
नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा उसको। क्या बात है। तो मैं तो कहता हूँ गंजा कराएं इस्लामी भाई। अब यहाँ इस्लामी बहन को गंजा कराने की इजाज़त नहीं है, उनके लिए गंजा हराम है। उनको क्या करना है, तो कई इस्लामी बहनें बहुत होशियार होती हैं, बहुत होशियार होती हैं हाफिज़ साहब। तो वो क्या करती हैं, यहाँ से चार बाल लेती हैं, यानी एक लट ले लेती हैं अपने मुताबिक और उसको काट लेती है, एक लट इधर से लेती है उसको काट। ये उनका हलक हुआ ही नहीं, उनकी तकसीर ये हुई नहीं। उनकी तकसीर कैसे होगी, जब तक पूरे बालों को, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये पूरी एक छुटिया है उनकी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये मेरी शिमला है, मैं छुटिया है उनकी, असली बाल, नकली वाले वो छुटिया नहीं, असली बाल जो है उनके ये वो हैं, ठीक है। अब इसके बाल जो ना इनके छोटे बड़े होते हैं, जैसे ये मेरा शिमला है, देखो ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, सेम ऐसे इनके बाल होते हैं। तो जहाँ से जब सबसे छोटा बाल है यहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से इसको यहाँ करे और इसको पूरा वापस यहाँ लेके आए, यानी ये मिसाल दी है मैंने, इतने बाल यहाँ से काटेगी। अब इसका तकसीर होगी, ये इनकी तकसीर होगी। और इन जैसे आपका गंजे का था पूरा एक राउंड, जैसे आपका गंजे का था वैसा इनका तकसीर का है इसका। हाँ, अगर जैसे ये चाहती है कोई इस्लामी बहन हमारी, क्योंकि अगर ये ऐसा हर उम्रे में करेगी तो ये तो फिर मॉडल बन जाएगी, इसके बाल तो फिर वो अंग्रेज़ों वाले हो जाएंगे। तो इनके लिए रियायत दी है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि अब ये करे कि अपने बालों को 4 हिस्से बनाए, अपने बालों को कितने 4 हिस्से बनाए। जैसे ये सर पहले ऐसे कर लिया इसने, यानी कि आधे बाल इधर कर दिए, आधे इधर कर दिए। अब इसमें से आधे अलग कर दे, तो आधे से कुछ ज़्यादा ले, जैसे मिसाल तौर पे 1/4 लिया इसने, एक पार्ट ले लिया, जैसे ये 4 उंगलियां हैं, ये वाला हिस्सा लिया, तो कुछ हिस्सा इसमें से भी थोड़ा सा मिला ले ताकि कुछ कमी ना रह जाए। तो इस बाल की पूरी लट बना ले एक, है ना, जैसे मिसाल तौर पे ये दिया था मैंने, तो इसमें से इनने जो ना एक हिस्सा ये वाला निकाल दिया, ये वाला ले लिया ऐसे, ठीक है। तो इस हिस्से को पूरी लट बनाएगी, अब इसको पूरा राउंड करेगी, अब वो काट ले, ठीक है। तो इसकी ये तकसीर हो जाएगी, यानी चौथा काम इस इस्लामी बहन का भी हमारी हो गया। अब इस्लामी भाई और इस्लामी बहन दोनों एहराम की पाबंदियों से आज़ाद और उम्रा मुकम्मल हो गया इस तरह। अब आप चाहे कोई से भी कपड़े पहने, खुशबू लगा लें, बिरयानी खा ले, किसी का कुछ भी, आप जो भी चाह करो, लेकिन याद रखें जो पर्दे का हुक्म है वो चाहे एहराम की हालत हो या बगैर एहराम की हालत हो, वो पर्दे का हुक्म रहना है, ठीक है ना। आप किसी का कोई सवाल हो इसमें तो बताएं, फिर इंशाल्लाह करीब मदीने की हाजिरी की तरफ बढ़ते हैं मुख्तसर। जूतियों का जो मसला है वो लेडीज के लिए तो नहीं है वो जी, नहीं, ये जैसे जेंट्स जूती नहीं पहन सकता, जेंट्स को आपके टाइम वो लेदर के जुराब से होते हैं वो नहीं, वो ढक गया ना। अच्छा, जैसे एहराम बांध लिया और आदमी को इस्तिंजा करना है, तो उसके बाद वजू करके तवाफ में ये जो चमड़े वाले हैं वो नहीं, मर्द नहीं पहने, उसमें सफा में मतलब पहन सकते हैं, तो भाई तवाफ में पहन ही नहीं सकते, सफा मरवा में पूरे उम्रे के दौरान नहीं पूरे उम्रे के दौरान। असल में मर्द को वो सिला हुआ हो गया ना, चमड़ा हो गया, लेदर वो अलग से हो गया, वो एक अलग का हिस्सा हो गया हमारा, समझ ही नहीं। अब क्या देखिए, जैसे हम जो उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमने वज़ू कर लिया, अब इसका मसा कर सकते हैं नमाज की कंडीशन में, इस पर वो लागू नहीं होगा क्योंकि ये अलग का हिस्सा है, क्योंकि फिर भी अब इसको मसा करने की इजाज़त हो रही है ना उसमें भी, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक इसकी कंडीशन है, शरीयत का जो हुक्म है कि हमने पैर की हड्डी, हाँ पैर की हड्डी, ये मेन वाली और ये वाली, ये खुली रखनी होती है हमें, हाँ जो उंगलियों से पीछे वाला हिस्सा है ना, ये खुला हुआ रखना होता है मर्द हजरात के लिए, ठीक है। हालत में नहीं कर सकते आप जी, और किसी का कोई सवाल, क्या बोले थे आप, दोबारा बोले, एक मिनट, एक एक करके सुने। एहराम बांधे हुए हैं और हमें इस्तिंजा करना है, ठीक है, तो इस्तिंजा हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके बाद वजू कर लें। जी। अब देखो सुनो, अब जैसे इन्होंने बोला, इसी में एक सवाल और बन जाता है, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। किसी ने तवाफ़ शुरू कर दिया, ठीक है, क्या नाम है आपका, मोहम्मद फाजिल भाई ने तवाफ़ शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने 3 चक्कर कर लिए, अब 3 चक्कर किए, भी याद रखिएगा, तवज्जो रखें, 3 चक्कर किए। अब इनको जो ना हाजत हुई इस्तिंजे की, इस्तिंजा करने चले गए, वज़ू किया, दोबारा आ गए, तो अब इनके 3 चक्कर काउंट नहीं होंगे, इसमें दोनों काम आ गए, यानी इस्तिंजा कर सकते हैं आप कभी भी,
لیکن آپ طواف کے وقت میں کر رہے ہیں یا وضو آپ کا چلا جاتا ہے, 3 چکر رہتے ہیں, تو آپ کے یہ چکر کاؤنٹ نہیں ہوں گے, آپ کا شروع سے ہوگا. اگر انہوں نے 4 چکر کمپلیٹ کر لیے, کتنے یاد رکھیے گا, 4 کر لیے, 5واں شروع کرنا تھا ان کو, اور اب یہ ان کو حاجت ہوئی, یہ گئے وضو کیا واپس آئے, تو یہ چاروں کاؤنٹ کریں گے, 5 میں سے شروع کریں گے. سیم ایسا ہی وضو جانے پر بھی یہی ہے, اگر وضو چلا گیا جان کے یا کیسے بھی, تو وہیں اس کو طواف کو وہیں روکنا ہے, اسی سے نکل کے آنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو پورا کر لوں, نہیں, وہیں چھوڑ کر کے واپس آ جانا ہے. یہی نماز کا حکم ہے. 3 سے پہلے آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 ہو گئے تو پھر آپ کو دوبارہ یعنی 4 سے کم رہے آپ کے, یعنی اگر 4 ہونے والا تھا وضو چلا گیا تو بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ 4 ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا 0 سے شروع ہوگا, اور ہمارے 4 ہو گئے, 5واں کر رہے تھے اور وضو چلا گیا, تو اب واپس آئیں گے تو ہمارے 4 کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اسلامی مہینوں کا سیم مسئلہ. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ جی حالت احرام میں ٹائم آ گیا یا پھر مقامی حالت احرام میں, تو جیسے کئی دفعے ہمارا دوپٹہ ہوتا ہے یا ہم لوگوں کا حجاب ہوتا ہے, تو ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے ہمارا سجدہ دوپٹے کے اوپر, تو اس سے کوئی تو دقت نہیں؟ اگر سجدے میں وہ پڑا ہے تو حرج نہیں ہے, وہ چہرے سے ٹچ ہو جائے گا. وہ چہرے پہ نہیں ہوگا ٹچ, کیونکہ ہمارا سجدہ پیشانی سے ہوتا ہے, پورے چہرے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب کیا کہ وہ وہاں پڑ گیا ہے, وہ ہمارا حجاب گیا ہے یا پہلے سے کوئی کپڑا پڑا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہے. جن چیزوں سے سختی محسوس ہوتی ہے وہ کپڑے کی اس میں مثل میں نہیں آتا. جیسے مثال طور پہ اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں, آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جیسے بعض اوقات ہم گدے پر ہیں تو گدا اس کپڑے کی مثل میں آئے گا, کیونکہ گدا ہے نا. اب جیسے کہ آپ بس ہے, بس کے آگے بعض اوقات ہم سر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے ان کو, تو یہ بس کا جو آگے کا حصہ ہے, جو سیٹ ہے آگے والی, وہ بھی کپڑا ہے, تو وہ کپڑے کی مثل میں نہیں آئے گا, کیونکہ وہ سختی محسوس ہو رہی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ گدے پر یا بستر پر اوندھے منہ نہیں لیٹ سکتے, یا اوندھے منہ لیٹو گے اور وہ جتنے وقت وہ کپڑا لگے گا اس کی کاؤنٹنگ دیکھی جائے گی, کتنا وقت لگا ہے, اس کے حساب سے آپ کو پھر جرمانہ دینا پڑے گا. یعنی کہ 12 گھنٹے سے کم رہا ہے تو صدقہ فطر دینا ہے, اور 12 گھنٹے کو کراس کر گئے ہیں تو آپ کو پھر دم یعنی بکرا قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ اور جیسے نماز پڑھتے ہوئے زیادہ تر جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا, کیونکہ حالت طواف میں بھی ہوگا پھر ایسا؟ تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ایک ہی بات ہے دونوں, کہ چاہے نماز ہو یا طواف ہو, ایک ہی بات. بغیر وضو کے نماز یا طواف نہیں ہے. اگر آپ کی نماز 2 رکعت ہو گئی, پڑھ رہے تھے آپ 4 رکعت, وضو گیا تو آپ کو وضو وہیں پہ ختم کر کے وضو کرنا ہے, 4 رکعت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ شروع سے پڑھنا ہے. آپ کی نماز اس طرح نہیں ہوگی, نہ ہی طواف ہوگا. ہاں, طواف کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 4 رکعت 4 آپ نے چکر لگا دیے, 5واں چکر کرے تو وضو چلا گیا, تو آپ وضو کریں گے تو 4 سے شروع ہوں گے, یعنی کہ 5واں شروع ہوگا, 4 ہو چکے ہیں, اور 4 سے نیچے رہا ہے تو شروع سے ہوگا. اور یہی آپ کے جو آپ کے خصوصی ایام کے دن ہے, یہ اسی کے لیے بھی یہی حکم ہے. جو اسلامی مہینوں کے ہمارے جو ان کے خصوصی ایام والے دن ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اگر ان کے جیسے وہ طواف شروع کیا اور ان کے وہ ایام والے دن شروع ہو گئے, تو اب اس کو وہیں موقوف کرنا ہے, واپس آنا ہے وہیں. اور افضل یہ ہے کہ یہ تیمم کر کے نکلے وہاں سے. لیکن کیا کہ اگر تیمم کرنے کا موقع نہیں تو جلد سے جلد حرم شریف کو اس کو چھوڑنا ہے, جتنی جلدی ہو سکے حرم شریف کو چھوڑ کے اپنے روم پہ چلے جانا ہے. اب جب تک پاکی حاصل نہیں کرتی, یہ احرام کی پابندیاں اس پر رہیں گی. جب تک پاکی حاصل نہیں کر لیتی اس پر احرام کی پابندیاں رہیں گی. جب یہ پاکی حاصل کر لے گی تب اس کو مکمل عمرہ کرنا ہے. ایسے نہیں کر سکتے کبھی سوچے کہ ابھی کسی کو کیا پتہ, کسی کو نہیں پتہ, لیکن رب کو پتہ ہے. اور ہم کسی کے لیے نہیں جا رہے عمرے کے لیے, ہم کسی کے لیے نہیں جا رہے ہیں, رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے, ہے نہیں, اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے جا رہے ہیں. تو پتہ چلے ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ تو معاف کروانے کی بات بہت دور کی بات تھی, یہ گناہوں کا پورا بھنڈار لے کے آ جائے. جی ہاں, اس کیس میں اسلامی مہینوں کے لیے تو دم سے بھی آگے کا ہے,
बदना देना होता है इस्लाम में इनको, इस केस में बदना समझते हैं आप, जिसमें जानवर में 7 हिस्से किए जाते हैं वो कुर्बान करना होता है, ओनली फॉर 1 केसेस, यानी ऊंट या गाय या बैल जो भी है जिसमें 7 हिस्से होते हैं। ये हज के दिनों में बहुत केस आते हैं ऐसे, इसमें तो खैर नहीं आते क्योंकि इसमें रियायत होती है कहीं ना कहीं, और इसीलिए कहा जाता है हज के दिनों में भी हम जब ट्रेनिंग कराते हैं तो हम बोल देते हैं कि जिनके वो अपना हिसाब लगा के चले, क्योंकि इनको मालूम होता है कि हमारा ये डेट कब है, तो उस डेट के हिसाब से ये चलें। अगर कुछ आगे पीछे है तो अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेकर टेबलेट यूज़ करें कि उन दिनों में, हज के उन 5 दिनों में पीरियड्स आगे या पीछे हो जाए, यानी कि कुछ होता है इनके मसाइल होते हैं जो फैमिली डॉक्टर इनके जानते हैं कि अभी इनको इतने दिन टेबलेट दिया तो रुका जा सकता है 4 दिन 5 दिन, तो वो मेडिसिन इनके होती हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं किया उन दिनों में तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि कुछ की फ़्लाइट तुरंत हज के बाद होती है, कुछ की फ़्लाइट थोड़ा देर से होती है, और हज के दिनों में एक अरकान वो है कि जब तक उसको नहीं किया एक दूसरे पर हलाल नहीं हो सकते, तमाम ज़िंदगी गुजर जाएगी। तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया तो मर्द औरत यानी शौहर बीवी एक दूसरे पर हलाल नहीं हो सकता, और ये करना लाजमी होता है, हज का एक रुकन है। ठीक है ना जी, और कोई किसी का सवाल हो तो होता है आप जो बता रहे हैं केस जी। तो उसमें नमाज के टाइम हटा सकते हैं? हाँ, नमाज के टाइम हटाएंगे, नमाज के टाइम नहीं हटाएंगे तो फिर वो सजदा कैसे करोगे? ये जो ना इसलिए है कि जैसे जब आप चलेंगे, देखिए जब आप चलेंगे अगर चेहरा खुला रखते हैं हम तो ये क्या कि आप जाहिर सी बात है आप समझते हैं कि इस्लाम मकामी इब्राहिम की नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त में कैप हटाना पड़ेगा। कैप हटा लें, देखिए कैप हटा लें जी जी, तो वहाँ पर पर्दे का वो नहीं रहेगा। नहीं अब मैं आपको वो इसी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए अब क्या क्या इतनी देर के लिए आपको कोशिश ये की जाए कि भी जैसे क्या कि हम ऐसी जगह पर मकाम पर नमाज़ पढ़ें कि हमारे पर नजर ना पड़े, लेकिन वहाँ ये है ही नहीं, तो कुछ वक्त अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मैं एक 4 दीवारी में नमाज़ पढ़ रही हूँ, समझ रहे नहीं? ठीक है ना, तो नमाज के अवकात में अपना कैप हटाएं और नमाज अदा करें। नमाज अदा होते ही कैप लगा के अपना हिजाब डाल दें, फिर दुआ मांगे। इधर की तरफ आप ठीक है जाएंगे ना, इधर यहाँ मखसूस औरतों का होता है, औरतें आती हैं तो वहाँ आप नमाज पढ़ेंगे तो औरतें, ठीक है, इसके सामने जस्ट आप जाएंगे जहाँ देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखो यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं ना, यहाँ पे इसके देखो यहाँ नमाज पढ़ रहे होते हैं, इसके और पीछे देखेंगे या इसके साइड में देखेंगे तो एक तरफ सिर्फ इस्लामी बहनें होती हैं, लेकिन क्या कि याद ये रखिएगा कि हमने अपने साथ जिनके साथ हम जा रहे हैं, अपने शौहर के साथ या भाई के साथ या अब्बू के साथ, तो ऐसा ना हो कि मैं उधर चले जाऊँ तो अब्बू ना बिछड़ जाएं, तो हमने रहना इनके इर्द गिर्द ही है, हमने रहना इनके इर्द। यानी मिसाल तौर पे ये यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मैंने बस यहीं पे नमाज़ पढ़नी, जैसे मैं इनको देख लूँ नमाज़ पढ़ने के बाद कि मेरे अब्बू कहाँ हैं या मेरा शौहर कहाँ है, क्या नहीं, या मेरा भाई कहाँ है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इनकी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी में है ना, ठीक है, क्लियर? नहीं जैसे ये चप्पल वगैरह हम जैसे चाहें तो अपनी पॉलिथीन में बैग में डाल सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, एक बैग आता है पीछे डालने रख सकते हैं, एहराम की हालत में बैग डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। जैसे हमने अपनी चप्पलें पैक करके बैग में डाली और हम तवाफ करने जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, इसकी इजाज़त है। देखिए इस्लाम में कुछ रियायतें भी हैं। अब क्या कि देखिए पहले वाला वक्त नहीं है, पहले कभी वक्त ऐसा था कि जूते बाहर रखने की रो बनी हुई थी, जूते रखे जाते थे। अब उस वक्त क्या क्या गिने चुने लोग उम्रा करते थे, गिने चुने लोग हज करते थे। आज इतनी गैदरिंग होती है ना कि यूँ समझे कि इतना स्टाफ वहाँ लगा हुआ है आपकी खिदमत के लिए, है ना, कि उनको हर 2 4 5 10 मिनट में सफाई करनी होती है, ले जाएंगे वो। तो वो ऐसा समझिए नहीं आपने अभी उतारे 5 मिनट बाद चप्पल दिखाई नहीं देंगे, या तो वो पानी रखने पड़ेंगे, लिख के लगा भी दिया उन्होंने जी। अब देखो या तो मेन गेट से बिल्कुल बाहर रखेंगे, और मेन गेट से बाहर रखने का मतलब ये है कि वहाँ भी आपको नहीं मिलेंगे। नहीं यहाँ नहीं है, मदीने में यहाँ नहीं है, वो मक्का शरीफ में तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक,
مکہ شریف میں آپ اگر رکھ دیے چپل باہر نا تو میں آپ کو بتا دوں, سنو وہاں بھی ہے, مکہ شریف میں آپ نے اگر چپل باہر رکھ دیے تو آپ کے پیروں کی خیر نہیں ہے گرم دنوں میں, کھال ادھر جائے گی پیروں کی. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, وہ ان کی چپل ان کے بچوں کی امی کے پاس تھے, سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا میرے پیارے بھائی, جب ہم نے ان کو بول دیا تھا کہ بھئی اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہمیں یہاں ملیں گے, تو آپ کو اپنی چپل اپنے ساتھ رکھنے چاہیے تھے. اور بولے میں نے یار ان کے بیگ میں ڈال دی, ہم ایک ہی بیگ لائے. ارے میں نے یار, اب میں نے کہا اب کیسے کرو گے؟ یوں سمجھے کہ اتنی پریشانی ہوئی, ہم کتنی دیر تک ان کو اٹھا سکتے تھے؟ جہاں رکھتے تھے ان کو وہاں پیر جلتے تھے ان کے, یعنی ان کے پیروں میں پھپھولے پڑ گئے حاجی صاحب کے. میں نے کہا حاجی صاحب یہ ایسے سمجھو آپ کو, آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی مل رہا ہے, آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک مل رہا ہے سبق کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے. یہ دیکھیے ہر جگہ ہر چیز کی نوعیت الگ ہوتی ہے, بیگ میں ڈال لیں, ٹھیک ہے نا, پیٹھو بیگ میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں اس میں بیگ میں کوئی دینی کتاب نہ ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کلیئر. اور کچھ جی کر سکتے ہیں, پہلے اپنا کریں گے, بعد پہلے آپ کو اپنا ہی کرنا ہے. اور دیکھیں اس کا ثواب ہم جتنوں کو چاہیں پہنچا سکتے ہیں. جی جی ہاں ٹھیک ہے نا, اس کا ثواب جیسے آپ اپنا بھی کر رہے ہیں نا, آپ اپنا بھی کر رہے ہیں, تو آپ اس کا ثواب بھی سب کو پہنچا سکتے ہیں, ایک نہیں لاکھوں کو پہنچا سکتے ہیں, ساری امت مسلمہ کو بھی ثواب اس کا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عمرہ یہ آپ ہی کا ہوگا. اب اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عمرہ کر سکتے ہیں آپ دوسروں کے نام سے, لیکن وہ بعد میں کریں گے. حاجی صاحب یہ عمرے پہ جا رہے ہیں اسلام میں, یہ جو ہے نا اب آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں نا, ابھی سے پارک میں جو ہے 10 سے 15 منٹ چلا کریں آپ. یہ عبادت تو بہت آسان ہے یہاں پہ کرنا, لیکن جب جائیں گے نا شروع میں تو پھر آپ کو بھاری لگنے لگے گا, کیونکہ جو ہے نا وہ کلو میٹر میں بدل جاتے ہیں چکر بھی اور صحیح بھی. تو ابھی سے پارک وغیرہ میں چلیں گے یا تھوڑا چلنے کا ہوگا, ڈھونڈنے میں ٹائم برباد ہو جاتا ہے, اور ڈھونڈنے میں بھی دقت ہو جاتی ہے. دیکھیں میں تو یہ عرض کروں گا آپ سبھی لوگوں کو کہ دیکھیں پہلی چیز حافظ صاحب, پہلی چیز یہ کہ جو ہمارے ساتھ گائیڈ جا رہا ہے اس کو فالو کریں, تو آپ کے لیے اور ان کے لیے دونوں کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد جو آپ دونوں ساتھ میں ہیں یا تینوں فیملی کے ساتھ میں, 4 ممبر ہیں گھر کے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کریں, سمجھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو صحیح صاحب فرمانا نہیں صحیح فرما رہے ہیں, ایک وقت وہ ہوتا ہے ہمارا کہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں جاتا ہے. حج کے دنوں میں ہم نے اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی یوں سمجھیں کتنے حاجیوں کو ڈھونڈنا پڑا تھا ہمیں, یعنی یوں وہ کہیں ہو گیا کوئی ادھر ہو. تو دیکھیں اس میں کوشش یہ کریں, 40-50 لاکھ آدمی پہنچتا ہے. اس وقت بھی ایسے ہی ہیں, بھی ایسے ہوتا ہے. نہیں 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 ایسا نہیں ہے, اسے بھول جاؤ. آپ ایسے سمجھیں ایک مہینے میں 1,95,00,000 مدینے میں جی حاضری دیے, سمجھ رہے ہیں نا. یہ دیکھو ہو گیا, آپ جیسے کیا ہے ابھی آیا یہ عمرہ مکمل ہوا, عمرے کے بعد آپ نے مدینے کی حاضری, مدینے کی حاضری ہوگی, تو آپ کو گاڑی ان کی وہاں سے فلائٹ واپسی مدینہ سے, اچھا مدینہ سے, اچھا اچھا, تو آپ نے مدینہ سے ڈائریکٹ جدہ, ہاں بس کے ذریعے, بس آتی ہے نا جدہ, جدہ سے فلائٹ اچھا. جدہ سے ہوگی, فلائٹ جدہ سے رہی دونوں طرف. تو میقات کے روز تو نہیں کر کے آتے, نا نا وہ الگ سے ایسے آتے گھوم کے, اچھا تب ٹھیک ہے. میں وہی ٹینشن ہے, میں نے کہا بھیا وہ پورا سسٹم بنا دیا انہوں نے. اچھا تب ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, تب ٹھیک ٹھیک, سمجھ گیا. میں اصل میں اسی لیے میں ٹینشن میں آ گیا, میں نے بھیا ارے یار جدہ کیوں لا رہے, پھر تو ان کو اس میں ان کو عمرہ کرانا پڑے گا پہلے, پھر اس کے بعد ان کو اس میں لانا پڑے کی نیت تو ہوگا نا جانے کے. جی. تو کہنا نہیں وہ کراس کر کے آئیں گے اسے. تو دیکھیں جیسے ہم جب جدہ مکہ شریف سے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کی ادب بھی سن لیجئے. یہاں پر کیا ہے کہ خوب ہمیں لبیک بلند آواز سے پڑھنا تھا مرد حضرات کو, ٹھیک ہے. مدینہ جانے پر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ مدینہ وہ بستی ہے, ان کا مقام ہے وہ جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے. یہ جو آج ہم حج یا عمرہ یا جو بھی بات کر رہے ہیں نا, یہ انہی کے صدقے میں بات کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہاں کے ادب الگ ہیں, وہاں کے ادب الگ تھے. یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر تھی, اور یہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ.
अल्लाह अकबर। अब यहाँ का मदीने का सुन लीजिए, मदीने की एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह। कितना? 50,000। यहाँ एक गुनाह गर हो गया तो उसका एक ही रहेगा। कितना बड़ा बेनिफिट है, करम है सरकार का। ये कितना बड़ा बेनिफिट है। यानी वहाँ क्या था, जितना बड़ा बेनिफिट इतना बड़ा लॉस, लेकिन यहाँ बेनिफिट बड़ा है, लॉस कम है। क्यों? वो कहते ना, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है, नहीं है। तो यहाँ ऐसा ही है। तो यहाँ जब गुनाह हो जाएगा तब ये है कि एक का एक ही रहेगा। तो यहाँ पर अदब रखना है, यानी कि कोशिश ये रहे कि हमारी आवाज़ बुलंद ना हो। हमारी तो औकात ही क्या है, जो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आए तो आपने इनकी दरवाज़े को दस्तक भी नहीं दी थी, यानी कि खटखटाया नहीं था, आपने देखा आराम फरमा रहे। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ है, जिब्रील मेरे महबूब के तलवों को बोसा दो। आवाज़ नहीं करना, क्या करना है, तलवों को बोसा दो, मेरे महबूब जाग जाएंगे। तो आपने वही किया, आवाज़ नहीं दी, तलवों को बोसा दिया, आप जाग गए। तो फिर आपको सफ़र मेराज कराया गया। तो अब हमारी क्या औकात है यार, जो फरिश्तों के सरदार वो आवाज़ नहीं कर रहा है, तो हम कौन होते हैं यार। अब ये याद रखिए प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे आका के कई फरमान भी हैं जो मदीने की हाज़िरी के लिए आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है, उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। हदीस पाक ये है, मन ज़ारा क़ब्री वजावत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी, यानी उन पे शफ़ाअत वाजिब हो गई, है ना ये। और दूसरा ये है कि जो एक वक्त की नमाज मेरी मस्जिद में अदा करे, एक वक्त की नमाज मेरी मस्जिद में अदा करे, उसको मकबूल हज का सवाब अता किया जाएगा। तो ये मदीने की अज़मत है, वो मक्का की थी, अब ये मदीने की अज़मत है। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ अदब बजा लाएँ और कोशिश करें हर वक्त की नमाज वक्त में अदा करें। यहाँ याद रखिएगा, वहाँ भी नमाज का हुक्म था, यहाँ भी नमाज का हुक्म है। नमाज का हुक्म हर जगह है। नमाज अगर माफ़ होती तो हमारे आका की माफ़ होती, नमाज अगर किसी की माफ़ होती तो करबला के मैदान में माफ़ होती। नमाज माफ़ होती तो कहाँ, करबला के मैदान में, वहाँ माफ़ नहीं है तो यार हमारी कैसे माफ़ हो। अब देखिए यहाँ क्या क्या सवाब बेनिफिट कितना है। आप हज करेंगे उसकी गारंटी नहीं है कि सवाब मिले, वो इसका ये कबूल होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी है एक वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करें तो मकबूल हज का सवाब। ठीक है। अब ऐसे क्या, मस्जिद कुबा, इसमें तो जो कोई नमाज अदा करे तो उसको एक मकबूल उम्रा का सवाब अता किया जाता है नहीं है। तो अब ये क्या है, ये यहाँ की अज़मत है। तो अब यहाँ हमने इसी अंदाज में पेश आना है। और जब हम अपनी हाज़िरी के लिए जाएंगे, आए हाय, अब ये मामूली दरबार नहीं है यार, ये तो वो दरबार है कि यहाँ के लिए जो पिछले नबी गुज़रे उन्होंने भी दुआ की है, रब्बे करीम हमें महबूब की उम्मत में पैदा फरमा। तो कितनी बड़ी बारगाह है ये। वो बारगाह है कि यहाँ पर दिन में 70,000 फरिश्ते आते हैं और अब ये दोबारा नहीं आएंगे क़यामत तक। फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं इसी तरह, ये सलाम पेश करते हैं, अब ये फिर क़यामत तक नहीं आएंगे। हम कितने खुश नसीब हैं, जितना दिन आप मदीने में रहेंगे उतने दिन आप जाकर के सलाम पेश कर सकते हो। यानी यहाँ हम देखें तो कंपेयर अगर करें तो फरिश्तों को एक ही बार हुक्म और बंदे को जितनी बार चाहे वो हुक्म है नहीं है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है ना। तो यहाँ हमने अदब रखना है कि जब मस्जिद नबवी में दाखिल हों और जब उधर जाएं हम सलाम के लिए, बाबे सलाम की गेट की तरफ बढ़ें, तो अपने जहन में ख़याल रखें, दिल में ये रखें कि हुजूर जो आपकी जो हदीस पाक है उसको मैं पाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। कौन सी हदीस पाक? मन ज़ारा क़ब्री वजावत लहू शफ़ाअती,
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. تو حضور کرم فرمائیے میری شفاعت فرمائیے, ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو جس بندے کی نیت جو ہوگی اس کو وہی ملتا ہے. ہم جانتے ہیں نا نیت المؤمن خیر من عملی, بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ہماری نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم یہ ملے گا. اور پھر یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ ہم سلام کے لیے آئے ہیں, دوسرے بھی ہم سے سلام کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی سلام کیجیے گا. بس ذہن میں چل رہا ہو حاضر ہے دار دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ. اب جیسے ہی ہم پہنچیں گے تو ہم نے سلام پیش کرنا ہے. تو اپنا سلام جس انداز میں آپ سلام کرتے ہیں, جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے جتنے سیغے چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن آواز بلند نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سلام کرنے کا انداز جو ادب کا دائرہ ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر گردن کو جھکا لیں, یہ ادب ہے. اور یہ ادب نہیں ہے, بعض یہ ہوتا ہے انداز, یہ ادب نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ ابھی میں بھی ہوں, استغفر اللہ, یہ انداز ہے. اور یہ انداز کیا ہے, یہ کہ میں نہیں ہوں, میں حاضر ہوں, میں نہیں ہوں, میں حاضر ہوں, یہ انداز ہے. تو یہ انداز ہو یعنی کہ ایک غلام بھاگا ہوا حاضر ہے اور حضور آپ کی بارگاہ میں بھی آ گیا ہے نہیں. تو اب ہمیں اپنی یہاں سلام پیش کریں جس انداز میں بھی ہم نے کرنا ہے. اور جتنوں نے ہم سے سلام کہا ہے اتنوں کی لسٹ تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے, یاد نہیں رہیں گے نام, تو ون شاٹ میں کہتے ہیں حضور جتنوں نے آپ کے سلام کے لیے کہا ہے ان سب کے بھی سلام قبول فرما لیجیے. ٹھیک ہے. پھر اگلا قدم کچھ بڑھیں گے تو آپ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کیجیے, اور ان کے لیے بھی سلام دوسروں نے بولا تو ان کا بھی سلام پیش کر دیجیے اسی انداز میں. پھر اگلا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو بھی سلام کیجیے. اب دیکھیں یہ وہ ہیں جو وظاہر میں بھی ساتھ تھے اور آج درگاہ پہ بھی ساتھ ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین. ہاں وہ جیسے بھی جو آپ کا انداز, کیسے باندھتے ہیں مطلب ایسے نہیں نیچے رکھیں تھوڑا سا, جیسے بعض اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں سلام کو انداز یہی ہے کہ نیچے ہی رکھیں. ایسے بھی باندھ کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے نہیں کرنا ہے. یہ آج کل چل رہے نا سوشل میڈیا پہ نئے نئے لوگوں نے کر لیے ہیں. عوام میں ملیں گے لوگ ایسے کر دو, آپ کو ایسے نہیں کرنا. آواز لگاتے السلام علیکم, نہیں وہ نہیں, یہاں ہم لوگ زیادہ تر دیکھا بعض اوقات یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں. نو یہ حضرت اسود کا بھی ایک نہیں ہے, دو ہاتھ ہے, وہ دونوں ہاتھ ہے. بعض اوقات ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک, تو ہم نے اس طرح سلام کرتے ہوئے نکل جانا ہے. اب جیسے آپ دوسرے گیٹ سے نکلو گے, آپ پیچھے کو پلٹ کے دیکھو گے, وہ سبز گنبد خضرا نظر آئے گا آپ کو. جیسے نکلو گے تو آپ کو یہ سبز گنبد خضرا نظر آئے گا, کہ جس کو ابھی تک اس طرح ہم دیکھ رہے تھے فوٹو میں یا ویڈیو میں یا کیسی دیکھ رہے تھے. اب یہ وہ موقع ہے کہ آپ اپنی ان ماتھے والی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, یعنی ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی وہ بڑے پیارے انداز میں ایک نعت کو پڑھتے ہیں,
ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ جو جاتا ہے نا اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے میں تو بار بار جاؤں، بار بار جاؤں، بار بار جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں، اور پھر میری مدینے میں یوں ہی شام ہو جائے۔ اور پھر جب یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد خوب روئیں، دعائیں کریں، پھر یہاں پر جنت البقیع جائیں، یہاں جنت البقیع جائیں۔ پوری دنیا میں کوئی قبرستان ایسا نہیں بنا جس کو دیکھ کر کے مرنے کو جی چاہتا ہو، پوری دنیا میں کوئی قبرستان نہیں ہے سوائے اس مقام کے، اس قبرستان کے، جنت البقیع کے، کہ اس کو دیکھ کر کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جی ہاں، کیوں نہ چاہے، کچھ نہیں، یہاں تو 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام یہاں پر آرام فرمائے۔ جی ہاں، تو یہاں جائیں اور یہ اس نیت سے جائیں اللہ کریم ہمارا مدفن یا نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ یعنی کہ یہ سوچ کب بنے گی؟ جب ہمارے یہ ذہن ہوگا، نیت ہوگی، تو اس طرح ہماری الحمدللہ مدینے کی حاضری ہو گئی۔ اور دیکھیں یاد رکھیے گا، مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، نمازوں کی پابندی ہر جگہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وہاں دیکھو ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب، ٹھیک ہے نہیں؟ مدینے میں نماز پڑھو گے مسجد نبوی میں تو ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو آپ ایک نماز ادا کرو گے، یعنی پورے وقت کی نماز ادا کرو گے تو آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور میری بات کیا ہی ہو آپ پر اثر کرے اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ یہ ایک رسالہ ہے ہمارا حج اور عمرہ کا مختصر طریقہ، تو جن حضرات جو پڑھنا جانتے ہیں ہندی میں وہ لے لے، فری میں آپ کو یہ ملے گی انشاءاللہ الکریم، دے دیجیے۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے ہندی نا وہ لے لیں، کیونکہ وہاں تو مختلف انڈونیشیا، جرمن، پتہ نہیں کہاں کہاں بھی لوگ آتے ہیں، تو طواف کرتے ہوئے ایک یہاں بتا دے گا، بتایا نا ایگزامپل بہت سارے، لیکن آپ نے یہاں جو سیکھا ہے نا اس کو لے لینا اسی انداز میں، سمجھ میں نہیں بس یہ کم ہی ہے، اس میں مجھے پتہ نہیں تھا اتنے لوگ ہیں۔ ان کو دے دو ختم۔ اصل میں چاچا کے پاس تو ہے پہلے، باقی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس کا آپ مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نا سب سے اہم جو ہے نا، آپ کو چلنے والی عادت بنا لینی ہے۔